पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी। आज का हमारा पैगाम है कि जब हम नई सुबह का शुरुआत करते हैं तो वो एक नई शुरुआत होती है, लेकिन हम कभी कभी बहुत सी पुरानी यादों में और अपने पास्ट में फंसे रह जाते हैं और अपने आज के दिन को कल का सोच के ख़राब कर देते हैं। कभी भी अपना आज का दिन कल की सोच से ख़राब ना किया करें, क्योंकि वो हमारा माज़ी बन चुका होता है और वो वक्त गुज़र चुका होता है। जो आपके पास ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला की जानिब से मौजूद हैं, उनका शुक्र अदा किया करें। जब हम किसी भी चीज़ का शुक्र अदा करते हैं तो हमारे पास हमारी एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती है, हमारी खुद ब खुद बहुत सी चीज़ें बड़ी आगे पॉजिटिवली मूव होती हैं और हमारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि अपनी जो पुरानी तल्ख़ यादें हैं या कोई बुरा एक्सपीरियंस पास्ट का रहा है, कोई अच्छा काम नहीं हुआ, ऑफ़िस में अच्छा काम नहीं हुआ, तो उसकी स्ट्रेस ना लिया करें। अपने आज का आगाज़ बहुत बेहतरीन तरीके से किया करें, अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट के साथ किया करें, वर्कआउट किया करें, ताकि आपकी जो स्ट्रेस है वो भी दूर हो जाए और आपकी ज़िंदगी भी आसानी से आगे चलना शुरू हो जाए। जब हम पीछे फँसे रहेंगे तो आगे कैसे मूव करेंगे? तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से किया करें। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं। आम तौर पर सोचा जाता है, समझा जाता है कि जो वकील होते हैं एक बहुत ही ज़्यादा सख्त दिमाग इंसान होते हैं और अक्सर लोग बात करने से भी घबराते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वकील है, सख्त दिमाग है। लेकिन इसी के साथ-साथ हमने बहुत ही डिफरेंट चीज़ें भी देखी हैं कि वकील के साथ-साथ जो मुसन्निफ़ होते हैं वो बड़ा नरम दिल रखते हैं। तो उनका एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होता है कि एक तरफ वकील और दूसरी तरफ मुसन्निफ़। तो ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है, वकील भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं। बिशारत अली जंजुआ साहब, सर आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आप अपनी सुबह का आगाज़ वकील किस तरह से करते हैं? बस वकील तो चूँकि मुकदमात आने वाले, आपने पहले बात की कि कल में नहीं खोना चाहिए, लेकिन हमें आने वाले कल हमारे कंधों पे सवार होता है। तो हम उन सारे केसेस को लाइन अप करने में, सोचने में, लेकिन ये है कि अपना काम अगर वक्त पर किया जाए तो बड़ी कंफर्टेबली अल्हम्दुलिल्लाह सुबह होती है। और बस रूटीन में सुबह अपनी फाइलें सेट की और काम शुरू फाइलें कर सेट दिया। की। तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता होगा। अक्सर कहते हैं कि वकील पूरी-पूरी रात बैठे रहते हैं, केस स्टडी कर रहे होते हैं अगले हाँ, दिन के लिए। इट डिपेंड्स कि उसके पास केसेस कैसे हैं, कितने हैं, लेकिन मेहनत तो ज़ाहिर है करना पड़ती है। मेहनत अगर तो किसी क्लाइंट की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हमारे बारे में कहा जाता है कि हम दूसरों की टेंशन खरीद के अपने कंधों पे सवार कर लेते हैं। वो रिलैक्स हो जाता है, वो टेंशन सारी हम पे आ जाती है। तो हमें कई किस्म की टेंशन जो है ना, एक तो ये कि कामयाबी मिले, दूसरा ये पता नहीं जज का माइंड क्या हो, और जो क्लाइंट का इम्प्रेशन इन द लॉन्ग रन वो क्या हो। तो मल्टीपल जो है ना, हमें महाजों पे ये ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ता है। ज़हनी तनाव का प्रेशर तो बहुत ही लेते होंगे ऑब्वियसली। प्रेशर में मेरे ख्याल में वकील तो रहता ही होगा प्रेशर में। हाँ, लेकिन ये इतना हम यूज्ड हो चुके होते हैं ना कि फिर वो हमारे फ्लो में चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो बड़ा मज़ा भी आता है अच्छा। अक्सर व बेशतर ना। जब टाइम गुजर जाता है तो फिर आप एंजॉय भी करना शुरू। हाँ, लेकिन जो डेफिनेटली। इनिशियली शुरू में वकील आता होगा उसके लिए तो परेशानी हाँ, बनती होगी। परेशानी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली वकील बड़ा कंफर्टेबल लाइफ में रहता है, अच्छा। क्योंकि वो चैलेंजेस को फेस करना ही उसका काम होता है। और लोगों की परेशानियां जो रिजॉल्व करता हो, आप अंदाज़ा करें ना कि जो परेशानियों को रिजॉल्व करने वाला हो, तो उसकी स्किल ही उसकी जो है ना कंफर्टेबिलिटी की एक सिंबल होती है। सिंबल होती है। अच्छा सर, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की जो बुनियादी साख्त है वो भी थोड़ी सी हमें बताएं, वो क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से एक बात करना चाहूँगा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ जिस क्लाइमैक्स से इंटरनेशनली जिस इमेज से गुज़र रहा है, हमारी प्लेसिंग इंटरनेशनली बहुत अच्छी है, बेहतर है, डिफेंस के हवाले से भी। तो इस सूरत हाल में तकाज़ा ये करता है, ये माहौल और ये वक्त, कि हम अपने अंदरूनी हालात को भी बेहतर करें। बेहतर और करें। उसमें रीढ़ की हड्डी जो है ना, एक मुल्क के इंटरनल
انوائرنمنٹ کی، وہ ہوتی ہے نظام انصاف کی فراہمی، لوگوں کو انصاف کی فراہمی. تو اگر ہم لوگوں کو انصاف کی فراہمی دے پائیں ان ریئل سینس، اور ایسی آئیڈیل دے پائیں جو کہ دے سکتے ہیں کہ دنیا ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آئے. دیکھیے اگر ہم آج انٹرنیشنلی پائلٹس کو ٹرین کر رہے ہیں تو کیوں ہمیں صلاحیت نہیں؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، قرآن و سنت ہمارے پاس ہے، ہمارے بڑے بڑے جید جیورسٹ ان کے پرنسپلز لیڈ ڈاؤن جو بھی ہمارے پاس ہیں، تو ہم اس میں کیوں فیلڈ ہیں؟ اگر ہم ان ریئل سینس ان پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں تو یہ کوائٹ پاسبل، بلکہ عین ممکن ہے کہ نظام انصاف بھی اتنا تگڑا ہو جائے ہمارے ملک میں کہ دنیا ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آئے. دنیا ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آئے، بالکل ایسا ہونا چاہیے. سر عام شہری کی بھی بات کرتے ہیں. جی، عام شہری کی انصاف تک رسائی کتنی آسان ہے؟ انصاف تک رسائی تو دیکھیں بیسیکلی انفارچونیٹلی جو ہماری جوڈیشری ہے نا، ہمارا نظام عدل ہے، اس کا رخ کبھی انصاف کی فراہمی رہا ہی نہیں. یہ بڑی تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں نے اس بات کا اظہار اپنی کتب میں بھی کیا. 2013 میں پہلی انگریزی میں کتاب لکھی تھی، پھر 2016 میں لکھی. انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں وہ چارج شیٹ کی حیثیت رکھتی ہیں محترم ججز پہ. تو چونکہ انصاف کی فراہمی کی طرف رخ ہی نہیں رہا، نوکریاں کرنی ہیں، تنخواہیں لینی ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کرنے ہیں، تو وہاں پہ پھر وہ جو صلاحیت ہے نا انصاف پرووائڈ کرنے کی، وہ ایک تو چھن جاتی ہے، اور دوسرا پھر اسی سے ہی مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، جس سے عام شہری کی رسائی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نہیں ہو پاتی، اور واقعتاً نہیں ہو پاتی. تو حالانکہ نظام انصاف کی فراہمی تک رسائی یا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. اب آگے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کورٹ آپ سے کس طرح ڈیل کرتی ہے. تو اگر وہی ڈریگنگ چلتی رہے نسلوں تک تو وہ پھر ظاہر عام شہری آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کی رسائی نہیں ہے. اس کی رسائی نہیں ہے. بالکل، بہت لمبے کیسز ہو جاتے ہیں، کوئی چوتھی پانچویں نسل ان کیسوں کو بھگت رہی ہوتی ہے، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عدالت میں چلا جائے کیس تو وہ بڑا لمبا ہوگا، اس سے بہتر ہے باہر سیٹلمنٹ یہ کر لی صحیح جائے. کہا جاتا ہے، بالکل صحیح کہا جاتا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. ایکچولی ہماری جو جوڈیشری نے نا نظام جو انصاف کے کانسیپٹ کو بہت کنفیوز کیا ہے. ہر بات کے حق میں اور ہر بات کے خلاف اتنی ججمنٹس ملتی ہیں، ڈیلی لائبریریز کی تعداد میں، کتب کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک چیز کے حق میں بھی آپ کو سینکڑوں درجنوں مل جائیں گی ججمنٹس، اس کے خلاف بھی ہائر جوڈیشری کی مل جائیں گی. ایک دفعہ میں نے چوہدری افتخار صاحب کو، افتخار چوہدری صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہے، جو لائرز موومنٹ میں بڑے سرخیل بنے ہوئے تھے، ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا تو کسی صحافی نے سوال کیا کہ کوئی سرٹن کیس تھا، تو وہ کریٹیسائز کرنا چاہ رہے تھے نا، کویشچن ایسا تھا. تو چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ اس لیے کر رہے ہیں چونکہ آپ کو یہ میرا فیصلہ پسند نہیں ہے. اب اگر پسند و ناپسند کو ایک لائن میں جواب دے کے اگر آپ نے کسی کی کریٹیسزم کو لاجواب کرنا ہے، ریپیل کرنا ہے، تو میرا خیال ہے جتنا مرضی بیڑا غرق کر دیں، کوئی کویشچن پوچھے، کوئی سوال کرے تو ایک ہی بات کر دیں کہ آپ کو چونکہ میرا فیصلہ نہیں پسند ہے. میرا بھی یہ ہے کہ عدل ایسی کسی بھی کامیاب ریاست میں سب سے زیادہ چمکنے والی، سب سے زیادہ ٹاورنگ چیز جو ہے نا وہ عدل ہوتی ہے. عدل ہوتی ہے. ابھی ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، کانورسیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم نظام انصاف کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا جی سر، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ جو عدالتی نظام ہے اس کو درپیش چیلنجز کون کون سے ہیں؟
चैलेंजेस को अगर आप टेक्निकली जैसे समझा जाता है, कहा जाता है कि ये मुकदमात की कसरत एक बड़ी वजह है, कवानीन बड़े पुराने हैं, और जो कोर्ट प्रेमिसेस के हवाले से भी कंफर्टेबिलिटी नहीं है, लॉयर्स को एक समझा जाता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो उनका रोल है, जो समटाइम्स नेगेटिव समझा जाता है कि प्रोलॉन्ग करने में वो। लेकिन मेरे ख्याल में चैलेंजेस का अगर जो क्रक्स देखा जाए ना, न्यूक्लियस वो एक ही है कि जो सिटिंग पर्सन है ना, देखें जिसे जज बनाया गया है, इख्तियार दिया गया है, उसका काम है लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करे। अगर इंसाफ प्रोवाइड करे, एक मुझे याद आ रहा है किसी फॉरेन ज्यूरिस्ट की बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है, वो कहता है कि एक जज को निडर, एक्टिव और ईमानदार होना चाहिए, और अगर उसके पास कानून का इल्म भी है तो ये उसकी अजाफी क्वालिटी है। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली कानून को एक कानून ही को रुकावट के तौर पे पेश किया जाता है, या उसको रुकावट के तौर पे हमें नज़र आता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए और ना ही ऐसा है। अगर मेरे नज़र में पाकिस्तान में आला अदलिया ये कर सकती थी कि यहाँ पे जजमेंट लॉ को फ़रोग दिया जाता ताकि जजेस अपनी डिस्क्रेशन से इंसाफ को प्रोवाइड करने में बोल्ड होते, लेकिन मौजूदा सूरत हाल इतनी ख़राब है कि वो जजमेंट लॉज में और बेड़ा गर्क होगा। उसमें बेसिकली जो मुहासबा है ना, मेन चैलेंज वो जुडिशल ऑफिसर्स का मुहासबा है, जो कि ना होने के बराबर है। उसमें मैंने फॉर एग्जांपल 2-3 जजेस के अगेंस्ट कोई पटिशंस थी फाइल की, तो डिसमिस इसलिए हो गई कि जी आपने डायरेक्टली कोई करप्शन देखी नहीं, आपने कोई एविडेंस देखी नहीं। मेरी दलील ये थी कि ये जजमेंट, ये फैसला बजाते खुद चीख के बता रहा है कि ये इनकॉम्पिटेंसी की अलामत है, ये इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का फिनोमेना है, तो इसकी बेसिस पे मुहासबा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब एक अहम बात मैं करूँगा कि जो हमारे प्रोसीजर लॉज में अपील के सेक्शन है ना, उनको इतना राइट दे दिया गया है जजेस को कि जितना भी कोई फैसला खिलाफ अक्ल हो, खिलाफ कानून हो, खिलाफ फितरत हो, वो जी उसके खिलाफ अपील कर लें। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं हाँ। चाहिए। अच्छा, अक्सर हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, अब तो वकीलों के ऊपर भी, और बड़ी रील्स बन रही होती हैं निज़ाम इंसाफ के ऐसे ही है। ऊपर के तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बिल्कुल ऐसे तो ही। सर, ये अल्तवा जो होता है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इसको कैसे सेट किया जाए? इसके लिए क्या किया जाए? हाँ, एक्चुअली जैसे मैंने गुजारिश की ना कि जब इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है ना लोगों को, तो बजाते खुद सारी बीमारियों का रास्ता बंद करता है वो। और जब आप खुली छूट देंगे, एक जिसको आपने काजी बनाया है, रियासत उन्हें तनख्वाह देती है और बड़ी रीजनेबल तनख्वाह देती है, उसे एक स्टेटस दिया गया होता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है, तो उससे जवाब तलबी न करना, तो उसको एज इट इज़ चलने देना, इससे फिर ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं कि जिसमें इल्तवा भी है, जिसमें फ्रीवलेस लिटिगेंट्स भी फिर आते हैं, जिसमें वकला के भी फिर ऐसा रोल आता है कि वो खुद भी, अब मैंने बड़े सीनियर लॉयर्स को अब ये तक कहते सुना कि अब हमारा पढ़ने को जी ही नहीं चाहता, क्योंकि पढ़ने का कोई रोल ही ऐसा नहीं है कि उसको हम कोर्ट में पेश कर सकें। तो चूंकि अदालतों ने, जजेस ने अपनी वोलिशन पे, अपनी डिस्क्रेशन पे ही अपना फ्लो में ही चलना होता है, इल्ला माशाल्लाह ये कोई अहम केस हो या उनके किसी जानने वाले का हो। अच्छा, एक वकीलों के बारे में ये भी तासुर दिया जाता है कि पेशी पे पेशी लेते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, हाँ। लेकिन इसकी भी वजह है ना, देखिए जब सामने स्पेस होगी, ऊपर से गर्मी भी बहुत आजकल, फर्ज करें स्पेस है कि आप जी नहीं चाह रहा जी पेश होने को, हाँ।
اور آرام سے کلرک کو جا کے پیغام دلوا دیتے ہیں کہ انہیں کہیں جی بیزی ہیں یا کوئی اب موڈ نہیں ہے صاحب کا، تو تاریخ مل جانی ہے. تاریخ مل لیکن کلچر اگر ایسا ہو نا جائے. کہ پتہ ہو ریسپانسبلٹی ہم نے نبھانی ہے، ہم نے آفس سے اٹھ کے جانا ہے، وہاں پہ اپنا ایکٹ کرنا ہے، ہم نے اپنا رول پیش کرنا ہے، تو پھر وہی بات ہے جب سپیس ملے گی نا ہر چیز کو تو بیماریاں پہ بیماریاں بھی ہوں گی، تاریخیں پہ تاریخیں بھی ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ جب کیس فائل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وکیل کہتے ہیں 1 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ 1 ہفتے کا فیصلہ کم از کم 20 سال لے جاتا ہے. ہاں ایسی بھی خیر چھوڑتے ہیں بات، لیکن ہم تو سچی بات ہے کہ اس طرح سے تو نہیں کہتے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس میں دیکھیں کچھ دل بھی رکھنا ہوتا ہے کلائنٹ کا تاکہ وہ فرسٹریٹ نہ ہو. اس کو 20 دنوں کی بعض کیسز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، مثلاً ہیبیس کارپس کی جو ہے ہوتی ہے اب سے بیجا کی، اس میں تو 1 ویک سے بھی پہلے ہو جاتا ہے، بعض بیلز ہیں اس میں اور کمپیریٹیولی، تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، جو موجودہ عدالتی نظام ہے کیا یہ عوام کے اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے یا کولیپس کی طرف جا رہا ہے؟ قطعاً ظاہر ہے. اب دیکھیں آپ نہ تو لائر ہیں نہ جج ہیں، لیکن آپ کا دل و دماغ ہمارے پاس جو افراد ہیں، کیا ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف ہے؟ نہیں دیتا، کیونکہ ہے ہی نہیں. اور انصاف جب ہوگا، نظر آئے گا، تو اعتماد تب ہی جیتا جا سکتا ہے، ادروائز اعتماد امپاسبل ہے. یہ بالکل غیر معقول اور ان امیجنیبل ہے کہ نسلوں تک چلنے والی مقدمہ بازی میں لوگوں کا اعتماد ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو ڈیفینیٹلی ایک مینٹلی بھی وہ بہت زیادہ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. چلے جاتے ہیں بالکل. اچھا سر، لوور کورٹس کی کارکردگی پر کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جو میرا اپنا ویو ہے، بات میں سخت کرنے لگا ہوں، کتابیں میری شاید اس سے بھی سخت ہیں. اچھا. لوور جوڈیشری سے زیادہ نا ہائر جوڈیشری میں زیادہ بیڑا گرک ہے. اچھا. لوور جوڈیشری میں پھر بھی ججز کام کر جاتے ہیں، اور ان اکارڈنس ود لا، ان اکارڈنس ود جسٹس کہیں کہیں اگر کوئی نظر آتا ہے تو. لیکن وہاں پہ بھی اگر کوئی ارریسپانسبلٹی یا وہی بات آپ کی تاریخ پہ تاریخ دینے والی، اور بڑے ایسے کیسز جس میں کوئی توقع نہیں بنتا. میرے ایک دوست ہیں، ان کے پاس ایک تقسیم جائیداد کا دعویٰ ہے بہن بھائیوں میں، 27 سال ہو گئے ہیں. بہت لمبے ہوتے ہیں یہ نہ کیسز. تو اس میں کوئی جھگڑا ہے ملکیت کا کہ ایک دوسرے کی ملکیت کو جھٹلا رہا ہے، صرف تقسیم جائیداد کا ہے. کچھ فوتگیاں ہوئی ہوں گی درمیان میں، ان کے ورثاء آ گئے ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے اگر اوپر پوچھنے والے ہوں تو. اوپر بذات خود وہ دوسرا معاملہ ہے، تو نیچے پھر رسپانسبلٹی کا چلتا ہے سلسلہ. اچھا سر، وکلا کی کارکردگی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں نظام انصاف میں؟ کس طرح وہ وکلا اپنا میں تو کردار؟ سمجھتا ہوں کہ وکلا جو ہے نا خود بڑے مسائل کا شکار ہیں. اچھا. ہاں، اس میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی نیگیٹو رول ہے. اگر جیسے میں نے پہلے گزارش کی نا، جب سپیس ملتی ہے نا کسی چیز کو، آپ کو تاریخ حاصل کرنے میں سپیس دے دی جائے گی تو پھر آپ تاریخ لیں گے. لیکن الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ ایسے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے قانون اور انصاف کا تقاضا کیا ہے، لیکن ادروائز فیصلہ آ جاتا ہے. تو وکلا کا رول تو، ہمارا تو رول صرف یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کو یہ کنوے کرنا کہ اس میں یہ قانون ہے، یہ واقعات ہیں، اور یہ اس میں انصاف کے تقاضے ہیں، تو لہذا اس طرح سے فیصلہ کیا جانا مناسب ہے. اچھا سر، ٹیکنالوجی پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس قدر مددگار ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہاں دیکھیں، ٹیکنالوجی، یہ زمانہ ہی ٹیکنالوجی کا ہے. اس ٹیکنالوجی کی ہیلپ لے کے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہماری سپیڈ اور آئیڈیل ہو جاتی. مطلب یہ اے آئی کا زمانہ ہے نا، اے آئی کا زمانہ، بالکل. اگر آپ کچھ فیکٹس، وہ آرٹیفیشل جو بندہ بیٹھا ہے، جو بندہ ہے بھی نہیں،
اسے آپ فیکٹس دے دیں گے ایک پارٹی کے دوسرے فریق کے ایویڈنس پرووائڈ کر دیں گے, وہ آپ کو فیصلہ نکال کے دے دے گا, اور اسے 20 دفعہ بھی کمانڈ دیں گے, 20 جگہوں پہ بھی لوگ کمانڈ دیں گے ان فیکٹس تو وہ بھی فیصلہ دے گا. لیکن ہمارے ہاں کورٹس میں بڑا الٹ ہوتا ہے. تو کورٹس کو ہیلپ لی جا سکتی ہے. آج کل تو فورینسک لیبارٹریز میں جو ہے نا کئی ڈیٹیکشن کرائمز کی وہ ہو جاتی ہے, اور جو ہمارے واٹس ایپ ہیں اس کے حوالے سے کمپلائنس جو ہے نوٹسز کی وہ بڑی ایز آؤٹ ہو سکتی ہے. مطلب ٹیکنیکلی اور جو تکنیکی جو زمانہ ہے اس کی خدمات میں ہم بہت زیادہ معاونت حاصل کر سکتے ہیں. معاونت حاصل کر سکتے ہیں. اچھا سر, ایک ایسا سوال جو ہر انسان پوچھتا ہے, کیا نظام انصاف امیر آدمی اور غریب آدمی کے لیے یکساں ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. یہاں پہ غریب آدمی جو ہے نا, ہمارے ایک فوت ہو گئے ہیں, اللہ انہیں غری کی رحمت کرے, وہ کہتے پنجابی میں کہتے تھے قانون اوندا ہی ہے جندہ قسون تگڑا ہے, یعنی جس کو جو طاقتور ہے نا طاقتور ہے اسی کی. اور اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے قانون مکڑی کے جالے کی طرح ہے جس میں کمزور پھنس جاتے ہیں اور طاقتور اسے پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, ہم تھوڑا سا مفت قانونی امداد کے اوپر بھی آتے ہیں کہ جو لیگل ایڈ کا نظام ہے وہ کتنا مؤثر ہے, کیا غریب کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے؟ اس میں ایز سچ افیکٹو وہ نہیں ہے, چونکہ ایک تو اس کی اویئرنیس بہت کم ہے. اچھا کیونکہ لوگوں کو اچھا سر, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جی اور یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ بریک کے بعد جی ڈسکشن بالکل کرتے ہیں. ٹھیک. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بشارت علی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نظام انصاف کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اچھا سر, مفت قانونی جو معاونت ہوتی ہے وہ کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ مؤثر ثابت ہوتی ہے؟ میں نے گزارش کی اس میں ایک تو والنٹیریلی کچھ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں, سوشل میڈیاز کے ذریعے وہ اپنے پروجیکشن بھی کرتے ہیں, لیکن ان سب کے باوجود نا ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں میں اس طرح کا کی آگاہی ہے کہ مفت جو سہولت انہیں میسر ہے قانونی. اس میں ایک ہمارا سماجی جو پہلو ہے نا, سماجی عنصر, وہ بھی بڑا غالب ہے. وہ یہ کہ کسی کے پاس بھی کوئی پرابلم ہے نا, سپوز آپ کو کوئی قانونی مدد چاہیے, تو سب سے پہلے آپ اپنے جاننے والوں سے ذکر کریں گے, تو وہ کوئی نہ کوئی ریفرنس کسی لائرز کا آپ کو لا ایکسپرٹ کا دے گا. تو پہلی ترجیح لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ کسی کے تھرو کوئی جاننے والا ہو تو اس کے پاس جائیں. تو مفت قانونی سروسز دینے کے لیے یقیناً فارمز ہیں, لیکن ابھی یہ اس طرح سے مؤثر نہیں, اس طرح سے لوگوں میں جو ہے نا پروپیگیٹ نہیں ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ فلاں جگہ سے مل سکتی ہے قانونی مفت جو ہے نا معاونت انہیں پرووائڈ ہو سکتی ہے. اچھا, اویئرنیس نہیں ہے اس کے اوپر, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. جی ہاں بالکل. اچھا سر, دوسرا خواتین پہ بھی بات کرتے ہیں. خواتین کو آبویسلی اگنور نہیں کیا جا سکتا. خواتین کو انصاف کے حصول کے لیے کیا کیا چیلنجز کا سامنا ہے, کیونکہ خواتین ایک تو عدالتوں میں جانے سے بھی گھبراتی ہیں, کیونکہ ایک یہاں پہ کلچر اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عدالت کا رخ نہیں کرنا, اور عدالت کا رخ اگر کوئی خاتون کر بھی لیتی ہے تو اس کے اوپر کیریکٹر اسیسینیشن, 100 طرح کے الزامات, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا بتائیں. ہاں, اب تو خیر حالات کافی بدل رہے ہیں. خواتین جو ہیں وہ کورٹس میں آنے سے بالکل نہیں گھبراتی, اور بعض مسائل تو مرد و خواتین میں ایکول ہی ہیں, لیکن فیملی لاز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو بہت فیور ملتی ہے, ان کے رائٹس کی بڑے سیف گارڈ کرتی ہیں کورٹس. تو باقی جہاں تک سول لیٹیگیشن کا تعلق ہے یا ادروائز کرمنل کا, ان کے اور مردوں کے وہ مسائل سیم ہی ہیں آلموسٹ. اچھا ہاں,
अच्छा सर, आपने बुक्स भी लिखी, अदलिया अवाम और पाकिस्तान, गैवल इन द डॉग, सवाए मादर तो मुझे बताएं कि सबसे पहले अदलिया अवाम और पाकिस्तान ये किस टॉपिक पे है, क्या इसमें, और दूसरा वकील जो है वो साथ साथ मुसन्निफ भी है। ये तो दो अलग अलग तरह की हुआ, किस तरह फिर ये आप यूँ समझें, वो शेक्सपियर की एक मुझे बात याद आ गई। वो कहता है कि दिस वर्ल्ड इज़ अ कॉमेडी टू दोज हु थिंक एंड दिस इज़ अ ट्रेजेडी टू दोज हु फील। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कह लें, बाय टेम्परामेंट कह लें। अब एक डॉक्टर जब मरीज़ के दर्द को थोड़ा सा खुद फील करना शुरू कर देगा, तो मैंने जितने मुकदमात में मुझे तकलीफ़ पहुंची लोगों को, कानूनी जो हक हासिल ना हो सकन, ना अच्छा। प्रोवाइड कर सकने की वजह से, तो वो उन तकलीफ़ की स्टोरी है। ये नॉवेल्स है छोटे, अच्छा। हाँ, शॉर्ट स्टोरीज, प्रैक्टिकल आप कह सकती हैं। अच्छा, वकील तो वैसे कहते हैं कि बड़े सख्त दिमाग, सख्त दिल, तो आपने लोगों का दर्द भी महसूस किया? बस उसकी ये फिनोमेना आपके सामने है। हाँ। तो ऐसी बात नहीं है, सख्त दिमाग नहीं होते, लेकिन सख्त दिल नहीं होते। ये है कि उनका चूंकि मसाइल में रह रह के वो हर चीज़ को ना यूं समझते हैं कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, इसको फेस कर लेंगे। वो बोलने से इतनी आ जाती है कि वो आपको घबराए नजर नहीं आते। अच्छा, तो एक तरफ वकील और दूसरी तरफ मुसन्निफ, फिर दूसरी तरफ एक मुसन्निफ का रूप, जाहिर सी बात है लोगों के दर्द को, चीज़ों को महसूस करता है, तो वो कहते हैं वकील को तो बड़ा मजबूत होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कितना मुश्किल था इसमें बैलेंस करना? हाँ, जाहिर है वो उसमें जब फील करेगा उसको, तो वो उतनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में उसमें कोताही या कोई कमी रह सकती है, कमज़ोरी रह सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपने तजर्बात से लोगों को आगाह करने के लिए, अपने दर्द को, अपने जो मसाइल हैं उसमें, और फिर ये है कि मुआशरे और रियासत की मदद के लिए उनको हाईलाइट करना मसाइल को, कि एक मुकदमे की क्या स्टोरी थी, क्या वाक़यात थे, क्या कवानीन थे। तो उसको लिखने का एक मकसद ये था बेसिकली, ताकि हमारे निज़ाम इंसाफ तक ये आवाज़ पहुंच जाए और ये बग़ैर किसी कवानीन की इस्लाहात के साइलेंटली ये इंसाफ की फराहमी नाफज हो जाए, और ये हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा लाइफ का मोमेंट आया कि जिस केस को लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी और दिल दुखा हो? हाँ, असल में ऐसे तो मोमेंट्स कई आए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास केस था, एक खातून को उसके विरासती हक से महरूम किया गया था। उसके भतीजे ने कोई बना लिया था ना सेल एग्रीमेंट, तो यानी तो उसकी मतलब कि जो उसके वालिद की तरफ से जो प्रॉपर्टी आनी थी वो हथियाने के लिए 96 से वो केस चला, 1996 से, और 2014 में आके वो फैसला हुआ उसका। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से। मुझे याद है इस पेंडेंसी के दौरान ज़ेर इल्तवा था वो केस। 2 जवान बेटे थे जो मेरे पास आते थे, उनकी वालदा की डेथ हो गई। जिस रोज़ वो उनके हक में फ़ैसला हुआ ना, वो मैं उनके रोना मुझे नहीं भूलता कि इतने जवान हो के वो कहते थे उस माँ के हक के लिए हमने जितनी लड़ाई लड़ी है और वो माँ नहीं रही, हम हक जीत के बैठे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हाँ जी, आपके लिए भी होगा, ऑब्वियसली उनके लिए डेफिनेटली भी, हम भी फैमिली, इंसान हैं। हाँ हाँ, फैमिली के लिए भी जी होगा। हाँ। अच्छा, जब पता है कि हम एक गलत जगह पे ठहरे हैं, कहीं न कहीं हमारे कानून में इतने ज़्यादा लूपहोल्स हैं कि जो दूसरे लोग होते हैं, उनको इस चीज़ से वो मिलती है कि हमें केसेस पे केसेस चलते रहेंगे, हम जी हाँ। तब तक वो जनरेशन उसका फ़ायदा, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, वो हाँ किसी के कब्ज़े में है, तो डेफ़िनेटली जो दूसरा कब्ज़ा करके ठहरा हुआ है, वो तो फ़ायदा ले रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो जी हाँ। फ़ायदा नहीं ले रहा। तो कहीं न कहीं अदालत के इतने ज़्यादा लूपहोल्स उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं ऐसे लोगों की। कवानीन नहीं करते, कवानीन में मैं नहीं समझता कोई लूप होल है। लूप होल जज में होता है। अच्छा। जज अगर एक्टिव है ना, तो वो सवाल नहीं पैदा हो सकता कि
کوئی بندہ اپنے غصب دوسرے کے حق کو غصب کر کے بیٹھا رہے. جس کیس کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے نا, آپ حیران ہوں گی کہ 2014 سے آنورڈ وہی جس کا قبضہ تھا اس نے کسی اور بندے کو کھڑا کر کے دوبارہ پھر ان کو مقدمات میں الجھایا, اور آج 2026 میں بھی ان کی وہ بطور پراکسی ان کی وار لڑ رہا ہے تیسرا بندہ. لیکن عدالت کو اگر ایکٹیو ہوتی, ساری اس کے سچویشن سامنے تھی, تو یہ میرے نزدیک امپاسبل تھا کہ مطلب کہ کورٹ اگر چاہے نا, قانون رکاوٹ نہیں ہے, قانون میں لوپ ہول نہیں ہے. اچھا, جو قاضی بیٹھا ہے نا وہ قانون کو امپلیمنٹ کیسے کرتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اب دیکھیں ایک قانون میں اگر التوا کی فرض کریں کہ ایک کیس کو ایڈجرن کرنے کی اتھارٹی ہے قانون میں, لیکن کیا قانون میں انصاف کی فراہمی کا فرض پرووائڈڈ نہیں ہے کہ آپ نے انصاف دینا ہے؟ آپ اس التوا کی فراہمی کے قانون کو تو لے کے بیٹھ گئے ہیں ایک جج صاحب, لیکن انصاف کی فراہمی جو مقاصد ہے سارے قوانین کی ان کو نہیں دیکھا جاتا. اچھا, ابھی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بشارت علی جنجوعہ صاحب موجود ہیں, ان سے گفتگو کر رہے ہیں نظام انصاف کے اوپر. اچھا سر, پولیس کا کردار نظام انصاف میں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ, کتنا اہم ہے؟ پولیس کا نظام ظاہر ہے فوجداری مقدمات میں 100% اس کا رول ہے, اور کرمنل مقدمات میں اگر انصاف فراہم نہیں ہوتا تو پولیس کے رول کی, اس کے ناقص رول کی وجہ سے نہیں ہوتا. اور میں پھر بات وہیں گھوم کے لاؤں گا. اگر کورٹس ایفیکٹو ہونا, جیسے سٹارٹ میں کورٹ ہوتی ہے جو گریڈیشن ہے نا یا ہائرارکی ہے کورٹس کی, سب سے اوریجنل کورٹ ہوتی ہے مجسٹریٹ کی, ایریا مجسٹریٹ کی. اس کے پاس ایک ایف آئی آر جاتی ہے سب سے پہلے, وہ ریمانڈ دیتا ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کیس نے کس کے پاس کس کورٹ میں چلنا ہے, اسی کورٹ میں چلنا ہے یا آگے ڈسٹرکٹ جج کے پاس جانا ہے. تو اگر تو وہ ہر کیس میں ہر ایف آئی آر میں پولیس سے رپورٹ طلب کرے, پولیس کی کھچائی کرے, پولیس کو سختی سے پابند کرے کہ ان اکارڈنس ود لا وہ رپورٹ پیش کرے اور اس میں تاخیر نہ کرے, تو بے شمار جو ہے نا مقدمہ بازی, فرض کرو ضمانتوں کے ہزاروں کیسز لگے ہوتے ہیں, ضرورت ہی نہ پڑے. ضرورت ہے ناقص تفتیش کی وجہ سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. بالکل. اب یہ بڑی ایک حیرانی کی بات ہے, تفتیش میں پولیس والے بغیر کسی آرگومنٹ کے اگر یہ قرار دے دیں کہ ملزم قصوروار ہے یا بے قصور ہے, صرف یہ 2 لفظ لکھ دیتے ہیں, جج صاحب نے اللہ خیر رکھی تو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑنا ہے. اچھا قصوروار نہیں ہے, لکھ دیا ہے, چلو جی بری یا ضمانت الاؤڈ جو بھی ہے. اچھا قصوروار ہیں, چلیں جی ضمانت ریجیکٹ. یعنی ان کے ایک لفظ کی وجہ سے نہیں دیکھا جاتا کہ آن واٹ بیسز ہی ہیز ڈکلیئرڈ گلٹی اور انوسینٹ. تو یہ ایک بڑی مصیبت اچھا, ہے. تو نہیں کورٹ زیادہ تر کیا فورینزک ایویڈنسز پر ریلائی کرتی ہے, یا کیونکہ جو گواہ ہوتے ہیں وہ اینڈ ٹائم پر بدل جاتے ہیں, چیزیں یہ چینج ہوتے بہت سی دیکھی ہیں, تو اس میں کورٹ کس پہ ریلائی کرتی ہے, فورینزک ایویڈنسز پر یا جو گواہان ہوتے ہیں ان کے اوپر؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ فورینزک ایویڈنس ریکوائرڈ ہے کسی کیس میں یا نہیں. تو فرض کریں کسی ڈرگ کا کیس ہے یا کوئی مرڈر کیس ہے ایسا جس میں جو ہے نا کسی کی سوئسائڈ ہوئی ہے یا مرڈر ہوا ہے یا کوئی زہر دیا گیا ہے, تو ایسے کیسز میں تو ظاہر ہے فورینسک ایویڈنس بڑی مٹیریل ہوتی ہے. لیکن ایسے مقدمات جس میں شہادت ہی آئی وٹنسز کی ہوتی ہے, وہاں پہ فورینسک کا پھر اتنا رول نہیں ہوتا.
تو جن کیسز میں فورینسک کی ریکوائرمنٹ ریکوائرڈ ہو، اس کی رپورٹ ریکوائرڈ ہے، اس میں تو ظاہر ہے بہت مٹیریل ہوتی ہے، اور اس کے بغیر کیس اپنے انجام کو ہی نہیں پہنچتا۔ اچھا سر، گواہوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ ہونے چاہیے کہ تاکہ گواہ جی بالکل، اصل میں جب انصاف نہیں نہ ہو رہا ہوتا تو کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا، یہ ایک جنرل سی بات ہے، بنیادی بات ہے۔ تو جہاں انصاف ہی نہیں، وہاں پہ آپ گواہ کو کیا تحفظ دے سکتے ہیں؟ گواہوں کو پتہ ہوتا ہے گواہ لانے کے لیے، یہاں ہمارے ملک میں، میرے وطن عزیز میں، جو گواہ جو ہیں وہ 90% بنائے جاتے ہیں۔ واقعہ سچا ہوتا ہے، اچھا لیکن گواہی دینے کے لیے جو عینی شاہد ہوتے ہیں وہ آنے اچھا، پہ، لیکن یہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ جو گواہ بنائے جاتے ہیں، وکیل بھی بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے کراس کوسچن کرتے ہیں کہ وہ ثابت کر دیتے ہیں کورٹ میں۔ ہاں ظاہر ہے، یہ تو پھر وہی بات بیماری کی جڑ سے ہمیں پکڑنا پڑے گا نا۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں گواہ کو دیکھیں، عام بندے کا ادھر خدا نہ خواستہ کوئی بائک شائک بھی لگ جائے، کوئی گاڑی لگ جائے تو پولیس تک پہنچ جائے معاملہ، تو وہ اوائڈ کرتا ہے کہ دفع کریں ایسے کاموں سے نا، تو کسی طرح کورٹ میں نہ جائے کام۔ لیکن جب ایک کورٹ میں معاملہ آ جاتا ہے تو گواہ جو ہے وہ نہیں چاہتا اصل گواہ کہ وہ پیش ہو، تو جو بنایا گیا ہوتا ہے وہ پھر ظاہر ہے اس پہ کراس کوشچننگ سے کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے کہ یہ عینی شاہد نہیں ہے، اور اس کا فائدہ ظاہر ملزم کو ہوتا ہے۔ واقعہ سچا ہوتا ہے، گواہ بنایا گیا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے یا مجبوری ہے مدعی کی کہ وہ ادروائز اسے آئی وٹنس ملے ہی نہ، وہ بیچارہ کہاں جائے۔ تو بعض کا سچے گواہ جو ہوتے ہیں جنہوں نے واقعتاً کوئی واقعہ دیکھا ہوتا ہے وہ اوائڈ کر جاتے ہیں، پھر بھی جاتے ہیں، تو وہاں پہ پھر سکلڈ لائر جو ہے نا وہ اپنا کام دکھاتے ہیں۔ اچھا سر، اکثر دیکھنے میں ملتا ہے جو زیر حراست افراد ہوتے ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کیا، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ ایسے ہمارے جیل میں نا کافی بہت زیادہ یہ ریشو پائی جاتی ہے بے گناہ قیدیوں کی، جن کو کوئی پیچھے کوئی بیل بانڈ دینے والا نہیں ہوتا، یا ایسے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایریا مجسٹریٹس ہیں نا وہ بڑی سپیڈلی وہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیشیاں ہوتی ہیں جو ایک طرح کے جوڈیشل مہمان ہوتے ہیں، آپ ٹیکنیکل لینگویج میں انہیں کہہ سکتے ہیں، جو قیدی ہوتے ہیں۔ تو وہ ہر کیس میں جس میں کوئی ریکوائرڈ نہیں ہے، سزا پوری کر کے بھی لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ایریا مجسٹریٹس کا کام ہے وہ انہیں ان ٹائم جو ہے ریلیز کرنے کا آرڈر جاری کریں۔ اچھا سر، سائبر کرائم کی کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، جو ہمارا موجودہ نظام انصاف ہے وہ کس قدر تیار ہے اس سے نپٹنے کے لیے؟ اچھا ہے، ٹھیک، صحیح ہے؟ جی یہ تو ابھی ان پروگرس ہی ہے، چونکہ یہ لیٹسٹ ایک کہہ لیں کہ ایشو ہے اس ماڈرن دور کا، جس میں جو سوشل میڈیا ہے، ہمارے اینڈرائڈ فونز ہیں، تو ان کے ذریعے کافی اوفینسز ہوتے ہیں، لوگوں کو ہراسمنٹس بھی کی جاتی ہیں۔ اس میں ایف آئی اے نے اب آ کے ہراسمنٹ کو سیپریٹ کر دیا ہے دوسرے بلیک میلنگ سے، تو اس میں ان پروسیس ہے یہ جو ادارہ ہے ہمارا ایف آئی اے کا، لیکن ایسا چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان کی ڈیٹیکشن بھی اس ٹیکنیکل دور میں آسان ہونی چاہیے اور آسان ہو جائے گی۔ تو لیکن اس میں وہی بات ہے کہ کارکردگی دیکھی جائے گی کہ انویسٹیگیٹنگ جو ادارہ ہے وہ ایف آئی اے کا، وہ کس حد تک ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں اور ان تک پہنچنے میں، ان کیفر کردار تک پہنچانے میں، ایویڈنس کولیکٹ کرنے میں کتنا سکلڈ ہے، کتنا افیکٹو ہے، کتنا رسپانسیبل ہے۔ اچھا سر، ای کورٹس اور ڈیجیٹلائزیشن سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، ای کورٹ سے تو یہ ہے کہ آپ کوئی گواہ ایویڈنس کے لیے یہاں نہیں ہے تو آؤٹ آف کنٹری ہے، آؤٹ آف سٹی ہے، تو آرام سے اپنی گواہی ریکارڈ کروا سکتا ہے، تو اب یہ ان ہو چکی ہے بات۔ باقی ڈیجیٹل وہی کہ اے آئی سے ہیلپ لی جا سکتی ہے،
बात ये है कि पहले हम पे ऑलरेडी जिम्मेदारी है वो तो पूरी करें ना। तो डिजिटल जो फेवर है उसकी भी पूरी सपोर्ट ली जा सकती है, इसे रिकग्नाइज किया जाना चाहिए, इस पे बकायदा लेजिस्लेशन भी की जा सकती है, या हायर जुडिशरी इसमें वैसे भी होल्ड भी कर सकती है, करार भी दे सकती है कि इसकी वैल्यू क्या है। और जैसे किसी का अगर कोई व्हाट्सएप पे किसी का रिप्लाई ब्लिंक होता है या कोई ब्लैक में वो क्या होता है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, किसका देख लेना, तो उसको कोर्ट ने एंडोर्स किया कि उसका मतलब समझा जाएगा कि उसने ये देख लिया, उसको नोटिस जो भी हैं जो मैसेज था उसके नोटिस में आ चुका है। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल मदद ली जा सकती है। अच्छा सर, अगर आपको अथॉरिटी मिले तो क्या तब्दीलियाँ लाना चाहेंगे आप निज़ाम इंसाफ में? हाँ, ये क्वेश्चन अब मैं पता नहीं आपका चैनल कितना मुतहम्मल हो, मैं उतनी सख्त बात तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि रियासत के लिए पैगाम देना चाहूँगा। मेरे नज़दीक तो चूँकि बेसिक जो लेकुना मैं देखता हूँ ना, वो है मुहासबे का ना होना, वो है फ्री हैंडेड छोड़ देना जुडिशल ऑफिसर्स को, कि उसने कहना है कि मैं जो भी फैसला कर दूंगा दूसरे फ्री का अपील कर लेगा, अपील में चैलेंज हो जाएगा, बस और क्या है। तो ये जो है ना फ्री हैंडेड छोड़ना, ये नहीं होना चाहिए। और इसके तदारुक के लिए मेरी नज़र में तो अगर मुझे इख्तियार दिया जाए तो गवर्नमेंट से 3 सफ़ों की सिर्फ कोई लेजिस्लेशन कराऊँ, एक एक्ट बनवाऊँ और एक टीम तरतीब दूँ। देखें, ये जुडिशियल सिस्टम ना किसी पॉलिटिशियन का काम है सही करना, ना किसी फौजी का काम है ठीक करना, ये किसी जज और उसकी टीम या वकला उसकी टीम ही करेगी जो सर फिरे कह लें आप होंगे। तो वो अगर मुहासबे का ऐसा निज़ाम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सारी कमज़ोरियाँ बीमारियाँ निज़ाम इंसाफ की ठीक हो सकती हैं। बिशारत अली जंजुआ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी और बहुत सी इंफॉर्मेटिव जो गुफ्तगू हुई है उससे आप भी यकीनन फ़ायदा उठाएंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को नए मेहमान के साथ शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम निज़ाम इंसाफ के ऊपर बात कर रहे थे, अभी थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे सहाफ़ी और एंकर जिन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी हैं और साथ में एंकर भी हैं, और अक्सर आप उनको देखते होंगे बहुत ही ज़्यादा संजीदा, लेकिन आज मुझे लगता है वो ज़्यादा संजीदा नहीं होंगे, बड़ी लाइट सी कॉन्वर्सेशन भी करेंगे और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। और यकीनन आपने उनको देखा होगा कि अवामी मसाइल हल कराते हुए खासे एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन गुस्से में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। आज देखते हैं कि गुस्से में नज़र आएंगे या मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे। स्टूडियो में हम वेलकम करते हैं राशिद अकरम साहब को। वेलकम करते हैं सर आपको। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्क्रीन पे तो बड़े गुस्से में नज़र आते हैं, लेकिन सुबह सुबह कैसे आगाज़ करते हैं? गुस्से में, चाय के कप के साथ या मुस्कुराते हुए? जब आप इंट्रो दे रही थी तो मेरी मुस्कुराहट साथ ही आने लगी कि आपने कहा कि गुस्से से। और ये वैसे नॉर्मली मुझे ऑफिस के अंदर भी और बाहर भी एक संजीदा शख्सियत के तौर पे सारे कहते हैं कि आपसे अगर गुफ्तगू ना हुई हो तो आप लगते हैं कि बहुत सख्त हैं और गुस्से वाले हैं, लेकिन जब मुझसे बातचीत करते हैं तो उसके बाद उनको अंदाज़ा होता है कि जो नज़र आता हूँ वो नहीं हूँ। तो अच्छा, आज हमें भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा और नाजरीन को भी होगा कि बड़ी सॉफ्ट सी लाइट सी साइड आपकी कौन सी है।
ڈپینڈ کرتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, صبح صبح صحافی اور اینکر کس طرح اپنا آغاز کرتے ہیں؟ چائے کے کپ کے ساتھ کرتے ہیں, نیوز پیپر کے ساتھ کرتے ہیں, یا صبح صبح اٹھ کے ٹی وی کی اسکرین کھولتے ہیں؟ کیونکہ اوبیسلی کریکٹڈ تو رہنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں. ایگزیکٹلی. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جب ارلی ان دا مارننگ آپ اٹھتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, اصل میں ہم فالو اپ لیتے ہیں. اگر فرض کریں ہم نے کہیں پہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے جانا ہے, پروگرام کے لیے جانا ہے, کوئی خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, جس طرح بھی بچوں والا بھی ایک قیامت صغریٰ کانا کے اندر ہوئی, تو آپ اگر انویسٹیگیٹو ہیں تو آپ ایک پورا ویک اس کے اندر اپنا اسپینڈ کرتے ہیں, آپ ٹائم دیکھتے ہیں, آپ اس کو ڈفرینٹ پہلو اس کے جو ہیں وہ نکالتے ہیں کہ آیا کہ ڈاٹس جو ہیں وہ کنیکٹ کیے تو پھر ایک آپ اچھی سٹوری جنریٹ کر سکتے ہیں. رہی بات مارننگ میں یہ ہوتا ہے کہ نارملی میں سمجھتا ہوں کہ اخبار سے محبت آپ کی ہونی چاہیے. اگر آپ کو پیپر سے محبت نہیں ہے تو میرے خیال سے وہ صحافی ہو, وہ اینکر ہی کیا جس ہاں, کو پیپر سے محبت. ایون کہ ابھی ڈیجیٹل زمانہ ہے, آپ موبائل پہ اسکرول کرتے ہیں, لیکن جب 2019 سے میں اس فیلڈ میں پروفیشنلی ہوں تو میرے گھر آج بھی اخبار آتا ہے. آج بھی اخبار جو ہے میں لازمی, چاہے چند سطریں ہی کیوں نہ پڑھوں, مطلب کہ میں چائے پہ بیٹھا یا کچھ کوئی ایڈیٹوریل نکال لیا, یا پھر کرائم کا جو سیکشن ہوتا ہے خاص کر لاہور کا تو وہ نکال لیا, تو وہ لازمی جز ہوتا ہے آپ کی زندگی کا, اور ایک عادت سی ہے. اور جس دن اخبار نہ پڑھا ہو ایسے فیل ہوتا ہے کہ یار کچھ کمی ہے. ہاں, تو ہوتا ہے. اچھا, تو کبھی اخبار مس ہو تو پھر کس طرح سے کرتے ہیں؟ آن لائن پڑھتے ہیں؟ یس, آپ ابھی بھی میں اپنے یہ ٹیبس نکالوں تو آپ کو اس کے اندر بی بی سی ملے گا, دی نیوز ملے گا, آپ کو باقی جنگ ملے گا, تو اس طرح کے ٹیبس کھلے ہوں گے اور ان کو میں دیکھوں گا کہ آیا کہ کیا ہے. کچھ ایسے ہمارے صحافی حضرات بھائی ہیں جو بہت اچھا جو کرائم پہ وہ لکھتے بھی ہیں, سٹوریز شیئر کرتے ہیں, تو پھر ہم ان کو بھی فالو کرتے رہتے ہیں. اچھا, ویسے بہت سے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بکس بھی آن لائن بھی تو اویلیبل ہوتی ہیں, ایزیلی انسان پڑھ سکتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ جنہوں نے پیپر سے شروع کیا, سوشل میڈیا تھوڑا بعد میں آیا, تو وہ کہتے ہیں ہمیں جو پیپر میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے نا, وہ آن لائن نہیں آتا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ میں نے جب 2019 میں شروع کیا تو آپ بلیو کریں گے میں اپنے بھائی کی شاپ پہ بیٹھتا تھا اور وہ ساتھ ایک وہ پان اور سگریٹ والی دکان تھی, اور میں اپنے تلفظ کو, اپنے الفاظوں کو درست کرنے کے لیے میں اونچی آواز میں پڑھتا تھا. اچھا. اور وہ میرے بھائی کو آ کے کمپلین کرتے تھے تو تھوڑا پاگل ہو جانا تھا. تو یہ میری لائف میں ہوتا رہا. تو پھر یہ ہے کہ اخبار, جس طرح میں نے کہا ہے کہ اگر ایک وہ پیپر کی جو اسمیل ہے اس سے اگر آپ کو وہ اسمیل نہیں نہ آئی تو میرے خیال سے جو ڈیجیٹل ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن جیسے ہی آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن آنا ہے فوراً سے آپ نے ادھر چلے جانا ہے, جو آپ پڑھ رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں, اور وہ آپ کا کانسیپٹ وہیں سے آپ سے مس ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اچھے پریزنٹر بننا چاہتے ہیں, اچھا آپ کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, تو آپ کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے آپ اس کو کتاب پہ پڑھیں, پیپر پہ پڑھیں, اور کچھ وقت کے لیے اپنے سیل فون کو سائڈ پہ کر دیں. ویسے مجھے بھی بہت زیادہ آسانی جو ہے وہ پیپر میں پڑھنے میں آتی ہے. ایون میں جب اپنی یونیورسٹی لائف میں بھی تھی تو مجھے آن لائن بھی نوٹس شیئر کر دیے جاتے تھے, میں ان کی کاپی نکلوایا کرتی تھی کہ وہی اسی سے پڑھا جا سکتا ہے. اچھا, جرنلزم میں آنے کا کیسے سوچا تھا, کیسے پلان کیا تھا, یا یہ بڑا سڈن تھا, پلان نہیں تھا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا ہے. جب میں نے میٹرک کی تو میٹرک کے بعد مجھے فوج میں جانے کا بہت شوق تھا. اچھا. اور میں نے کہا کہ فوج میں جاتے ہیں. بھائی میرا لوئر مڈل کلاس میں تھے, تو پھر الحمدللہ چلیں آج تو لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو میں نے کہا فوج میں جاتے ہیں, تو بھائی میرا کہتا یار تھوڑا سا اور پڑھ لے اور پھر آگے چل کے کمیشن کے لیے اپلائی کر لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. انٹر کیا, انٹر بھی ایک نجی مشہور کالج ہے وہاں سے کیا. تو وہاں سے کرنے کے بعد اب انٹر ہو چکا ہے, ISSB کا ٹیسٹ بھی دیا, لاہور سے پاس بھی کر لیا. اب پھر اچانک سے موڈ چینج ہو گیا, کیونکہ میرا بھائی جو تھا وہ میری جو ہے نا برین اسٹارمنگ کرتا رہتا تھا ہر وقت کہ نہیں ابھی اور پڑھنا ہے. تو اب میرا ایک دوست تھا, میں نے اس کو کہا کہ یار اب گریجویشن کرنی ہے. میں ایک شارٹ سی جرنی بتا رہا ہوں, میں جرنلزم کی طرف کس طرح آیا. تو مجھے نا وہ کہتا کہ یار تم پاک اسٹڈی کیا نا
فلاں سر علی صاحب آپ سے بہت پڑھواتے تھے, تو اردو بڑی اچھی پڑھتا ہے, کیوں نہیں تو میس کمیونیکیشن کر لینا. پنجابی میں یہ ساری کانورزیشن ہو رہی ہے. تو میں کہا اچھا میس کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے, اور لٹرلی جو انٹر کرنے سے پہلے مجھے میس کمیونیکیشن کا علم نہیں تھا. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ لوگوں کو کاؤنسلنگ کی بھی ایک ہوتی ہے کہ میں اگر کہوں کہ ہمارے بچوں کو وہاں یا کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے آگے کرنا ہے, اور پھر میں بھی وہی تھا کہ چلیں یار گریجویشن کر لیں. تو میس کمیونیکیشن بس رکھ لی, کوئی پتہ نہیں. ایک جاتے ہیں تو پہلا سمیسٹر تھا, تو میں ایک نجی پاکستان کا نمبر 1 کہہ سکتے ہیں ٹیلی ویژن ہے, اس کے اوپر وہ ایک پرومو چلتا تھا, روٹی کپڑا مکان پر تجزیے بہت ہو چکے. تو میں کوریڈور سے وہ کرتا ہوا جا رہا ہوں, تو میرے ایک فرحان صاحب تھے, بلا کے کہتے اے راشد ادھر آ. میں کہا جی سر. تیری آواز بڑی چنگی ہے. اچھا. میں کہا سر اچھا. میں اب وہاں سے نکلتے ہوئے ساتھ ہی میں نے اپنے ساتھ وہ میرا جو بیسٹی تھا بن گیا. تو اس نے جب مجھے کہا نا کہ لگتا ٹیچر سر نو تیرے نال کوئی کام ہے گئی. نارملی یہ بچے کہتے تھے جب سر کسی بچے کی تعریف کرتے تھے تو یہی فیل ہوتا تھا پکی بات ہے انہوں نے کہیں بھیجنا ہے یا کوئی انہوں نے کام لینا ہے. خیر پھر ایک اور عمیر سر تھے, انہوں نے میری تعریف کی. غالباً اسی آپ کے ایک جو اسی چینل کے اندر کریٹو کے ہیڈ ہیں, انہوں نے بھی تعریف کی. اچھا. تو میں نے کہا پھر سارے تعریف کر رہے ہیں, مجھے کہیں بھیج ہی دیں. تو پھر انہوں نے مجھے ریڈیو پاکستان بھیج دیا. اچھا. تو پھر ریڈیو پاکستان میں اعزاز ہوا. میں وہاں پہ کچھ عرصہ خبریں پڑھیں, وہاں سے پھر ڈفرینٹ ٹیلی ویژنس میں, اور مجھے نہیں پتا تھا, اور اسٹل میں ابھی تک گریجویشن کرنے کے موڈ میں ہوں. اچھا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ بس ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے خاص کرم کیا. کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں تک آ جائیں گے. آپ ایک بیکورڈ ایریے سے آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور بڑی مشکل سے زندگی گزار کے یہاں تک پہنچ گئے. اچھا, تو جب فرسٹ ٹائم اسکرین پر اپیئر ہوئے تھے تو کیا میسیجز, کیا کالز آئی تھی, کیا فیڈ بیک تھا, خاص کر دوستوں کا, فیملی کا؟ obviously سب کی فیملی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے. کسی کا بھی ویسے انٹرویو ہو رہا تھا نا, تو وہ سب کو میسج کر کے جاتے ہیں میں فلاں انٹرویو میں جا رہا ہوں, اور فرسٹ ٹائم جب وہ اپیئر ہو رہے تھے تو سب ان کے فیملی ممبر, فرینڈس جو ہوتے ہیں وہ ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب آپ اپیئر ہو رہے تھے تو کس طرح کا سین تھا, ماحول کیسا تھا تب؟ دیکھیں آپ کے اندر ایک وہ ہوتا تو ہے نا کہ یار آج میں آنر ہو جاؤں گا. میں رپورٹنگ سے بیسیکلی گیا, تو میرے جو بیسٹیز ابھی بھی ہیں الحمدللہ, وہ مجھے کہتے تھے اوے تو پینڈا ہے گا, تم خبراں بھی نہیں پڑھ سکتا. تو جس دن میں نے آنر ہونا تھا تو میں نے خاص کر ان کو میسج کیا. اچھا. میں کہا یار اے دیکھو کہ میں آج آنر ہو رہا ہوں, پاسبل کر کے دکھا رہا ہوں. تو وہ ایک میتھ ہے نا کہ جو پنجابی بولتا ہے وہ اچھی اردو نہیں بول سکتا, اس کو اچھی اردو پڑھنی نہیں آتی. تو الحمدللہ پھر یہ بڑا وہ دوستوں نے آج وہ کہتے ہیں کہ یار ہم غلط تھے, ہماری آبزرویشن غلط تھی. تو میں کہتا ہوتا ہوں. اچھا, مجھے راشد یہ ہر طرف سے نظر آتا ہے. ویسے جو ہم اس فیلڈ میں آتے ہیں تو ہمیں جو کوئی پشتو بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں obviously ان کے ایکسنٹ میں بھی فرق ہوتا ہے, بلوچی ایکسنٹ سے آتے ہیں ان میں بھی فرق, سرائکی, پنجابی, تو تھوڑا بہت تو فرق ہمیشہ رہتا ہی ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم امپروومنٹ آتی جاتی ہے. لیکن یہ ایک خوبصورتی نہیں ہے کہ ہم اپنے چاروں صوبوں کی تھوڑی بہت جھلک اگر کسی میں نظر آتی ہے تو ہم اس کو ایک دم بدلنے پر کیوں وہ کر دیتے ہیں؟ یہ تو جو رکھنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں. پاکستان کے اندر پوٹوہاری بھی بولی جاتی ہے, بلوچی بھی بولی جاتی ہے, سندھی بھی ہے, پشتو بھی ہے, پنجابی بھی ہے. جب ہم اپنے کپڑوں سے آئیڈینٹی, اپنی شناخت شو کرتے ہیں, بلوچی ڈریسز میں ہم کلچرل ایونٹس میں گئے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں, سرائکی ڈریس پہنا ہوا ہوتا ہے, پنجابی ڈریس, تو وہ کلچر سارا جب مکس ہوتا ہے تو بہت خوبصورت سا لگتا ہے. ایکسنٹ پہ بالکل کام ہونا چاہیے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا ایکسنٹ میں اوپر نیچے 19-20 کا فرق پڑ جاتا ہے تو میرا نہیں خیال, اگر خبر میں ان کی کوالٹی ہے, کام میں کوالٹی ہے, تو صرف ایکسنٹ کی بیس پہ ہمیں کسی کو سائڈ پہ کرنا. دیکھیں آپ دنیا کے اندر آپ کوئی بھی فیلڈ لیں, وہاں پہ یہ نہیں ہے. اگر کوئی سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی ہے تو ان کے پاس اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ آپ کس خطے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ اچھے ڈیولپر ہیں
تو آپ کو وہ رکھتے ہیں, ان کو آپ کی کمیونیکیشن سے نہیں ہے. خیر یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ اچھی اردو بولتے ہیں تو آپ کو رکھتے ہیں. اردو بھی بہت اب خوبصورت زبان ہے. میری کولیگس میں پشتون بھی ہیں, میرے ساتھ وہ نیوز پڑھتی رہی ہیں جب میں نیوز اینکر تھا. پھر اس کے بعد رپورٹرز کے اندر بھی ہمارے ساتھ, جب میں رپورٹر تھا تو رپورٹنگ بھی ہمارے ساتھ پشتون کرتے رہے. تو دیکھیں یہ تو اب ایک متھ بن چکی ہے, ایک ہم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ یہی لوگ ہوں گے تو اسکرین چلے گی. اچھا, تو فیملی, والدہ یا والد جو آپ کے قریبی دوست ہیں, ظاہر سی بات ہے پیرنٹس جو ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیں تو وہی قریبی دوست لگتے ہیں, تو ان کا کیا رسپانس تھا, خوش تھے, کیا چاہتے تھے؟ آبویس الحمدللہ میرے خاندان میں, آپ نے یہ اگر سوال کیا ہے, میں اپنے پورے خاندان میں یعنی کہ میں اپنے والد والی سائڈ پہ, کیونکہ دیہاتی لوگ ہیں, گریجویشن تک آگے پڑھنا, اور یہاں تک میں اپنے خاندان میں ایک واحد لڑکا جو یہاں تک پڑھا. پھر کیونکہ کوئی میٹرک کی 10 جانور کھڑے انہوں نے پٹھے پاؤ, زمین دا خیال کرو, زمین وال جاؤ. تو یہ ایک اچھی چیز میں گرو کیا, اور پھر مجھے دیکھتے دیکھتے خاندان میں نہیں فلان دا بچہ پڑھ گیا, پڑھائی کا رجحان پیدا ہوا. یہ تو بہت اچھی ایگزامپل سیٹ کیا آپ نے. یس, میں مدرسے میں پڑھتا تھا, 2 سال میں نے وہاں پڑھا, اور میری زندگی میں یہ جو تعلیم کا ایک عنصر ہے یہ کس طرح آیا کہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا, ایک کریانہ اسٹور پہ کھڑا تھا, وہاں پہ ایک شخص آتا ہے, وہ اشتہار جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے, جو ہے مشہوری کے لیے, اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے. تو وہ میرے پاس ایک بچہ کھڑا ہے اور وہ اس کو پڑھتا ہے اور مجھ سے پراپر پڑھا نہیں جاتا, اور بالکل ایک چھوٹی سی فیملی, چھوٹا سا گھر, اور والد کما رہے ہیں, اور پھر اسی کے اندر سارا گزر بسر ہو رہا ہے. آپ بہت ہی اچھی بات بتا رہے ہیں, لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ راشد اکرم صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کی لائف کے بارے میں, ان کی جرنی کے اوپر. اچھا, آپ کی جرنی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے راشد, کہ آپ نے کیسے سٹارٹ لیا. بچپن میں آبویسلی چیلنجز تو ہوں گے, جب آپ جیسے سچویشن بتا رہے ہیں وہاں سے یہی لگ رہا ہے, تو تھوڑی سی ہمارے ساتھ شیئر کریں جو بچے دیکھ رہے ہیں جن کی لائف میں چیلنجز ہیں, تاکہ وہ بھی اپنی لائف کو ریلیٹ کر سکیں لیکن نا امید نہ ہوں. بالکل, جس طرح آپ نے کہا کہ نا امید نہ ہو, تو نا امیدی ویسے بھی کفر ہے. تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جب میری جو ایجوکیشن کا اصل میں آغاز ہی اسی طرح تھا کہ مدرسے سے نکلے اور ایک اشتہار نے زندگی بدل دی. اچھا. اور وہ آتا ہے اور میں اپنی والدہ کو کہتا ہوں کہ مدرسے میں بس میں نے 2 سال پڑھ لیا, مجھے اسکول جانا ہے. آپ نے خود کہا؟ ہاں. اچھا. اور والدہ مجھے کہتی ہیں کہ یار تمہارے معاملات اب گھر والے صحیح نہیں ہیں, بھائی لوگ بھی اس طرح نہیں پڑھ رہے, تو تم کیا, ابھی میں تقریباً چھوٹا تھا. خیر ضد کی تو والدین کی مہربانی, انہوں نے مجھے اسکول بھیج دیا. اور جب اسکول بھیجا تو مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اب پرائیویٹ اسکول کے اندر فیسز بھی دیکھنی ہے, سارا کچھ ہے. تو پھر اس کا حل یہ ہوا کہ کیونکہ ایک چھوٹی فیملی تھی, بیک گراؤنڈ فیملی تھی, اس طرح جو ہے وسائل بھی نہیں تھے, تو ان وسائل کے ساتھ لڑنے کے لیے خود ہی فیصلہ کر لیا. کچھ عرصہ گئے, بسز کے اندر چیزیں بیچنی شروع کر دیں. اچھا. گھر والوں کو نہیں پتا, گھر والوں کو اور جی میں نے چیزیں خود سے کرنی ہے مینیج. اچھا. اور وہ جو خود سے کرنے والی جو ایک سوچ تھی وہ یہاں تک راشد کو لے کر آئی. پھر وہی جو جرنی تھی کہ جیسے میں نے دونوں چیزوں کو پیرل رکھا. میں نے موبائل کا کام سیکھا, موبائل کی شاپ بنائی, تعلیم ساتھ حاصل کرتا رہا. ساتھ میں یہ بھی بتائیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بسز میں چیزیں بیچی اپنی فیس کو مینیج کرنے کے لیے, تو پڑھائی اور ساتھ میں کام, یہ مینیج کرنا مشکل تو ہوگا. میں بتا رہا ہوں کہ تھرو آؤٹ آج تک جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے اپنی زندگی کو ہمیشہ پیرل رکھا ہے.
کہ میں نے کام بھی کرنا ہے, میں نے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے اسکول بھی, انٹر بھی, یونیورسٹی بھی, الحمدللہ فیملی کی جو ایک مورل سپورٹ ہمیشہ ساتھ رہی, بھائیوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا, لیکن جو میں اپنی فیسز پہ آ کے اور کنٹریبیوشن جسے کہتے ہیں بھائیوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کرنا, تو وہ میں نے شروع سے رکھا. اچھا. اور آج بھی الحمدللہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اور پھر پروگرام بھی کر رہا ہوں, اور پھر سارے آپ لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے زندگی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے, ایک کمرے تک محدود کر دیتے ہیں. وہ بچہ اسکول سے آیا, کمرے کے اندر بیٹا آپ ہوم ورک کریں. بچے کو آپ دنیا کے ساتھ لڑنے کے لیے چھوڑتے ہی نہیں ہیں, اور جب خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے اور وہ آپ جتنا مرضی آپ نے امپائر کھڑا ہوتا ہے, نہیں ہوتا بچہ, وہ بچے کو تو علم ہی نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے اچھا تھا الحمدللہ, اور اسی طرح وہ اپنی فیسز مینیج کرنے کے لیے لگے رہے. پھر کالج آ گئے. اچھا. بہترین کالج سے تعلیم حاصل کی, لیکن اس کی فیسز بھی خود ساتھ پے کرتا رہا. یونیورسٹی, پرائیویٹ یونیورسٹی سے میں نے اپنا گریجویشن کی, اس کی فیسز خود سے دیتا رہا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ رائے ونڈ میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا. ارلی مارننگ صبح 6 بجے اٹھنا, 1:30 بجے وہاں سے نکل کے 2:30 بجے یونیورسٹی پہنچنا کلاس لینے کے لیے, شام 5 بجے وہاں سے نکلنا, یونیورسٹی سے ریڈیو پاکستان آنا, ریڈیو پاکستان میں انٹرنشپ کرنی, اور رات 9 بجے گھر جاتا تھا. رات 9 بجے, اور 1.5 سال یہ میری زندگی کا جو ہے وہ سائیکل چلتا رہا. اور لیکن الحمدللہ اللہ نے پھر کچھ دوست بھی اچھے تھے, وہ بزنس کرتے تھے ساتھ, میں نے بھی بزنس شروع کر دیا. جو پیسے سیونگ کی ہوئی تھی تو بزنس بہت اچھا ہو گیا. موبائلز کا کام آتا ہے, وہ بھی ساتھ کرتا رہا. تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے چل پڑی, اور الحمدللہ اب بھاگ رہی ہے. ہاں, اب بھاگ رہی ہے. بس سے چیزیں بیچنے والے سے اسکرین تک کا سفر, مطلب جب لگن سچی ہو تو منزل انسان پا ہی جاتا ہے, اور راستے بھی بنتے جاتے ہیں, دوست بھی اچھے ملتے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پہلا سٹیپ ہمیں لینا ہوتا ہے, خود فیصلہ کرنا ہے. خود فیصلہ کرنا. دیکھیں بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھنے والے آپ کے بارے میں نہیں سوچیں گے. وہ آئیں گے, تقریر کریں گے, فوٹو سیشن ہوگا, فوٹو سیشن کے بعد چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ بہترین بلڈر وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اگر یہاں پہ پہاڑ ہے یا وال ہے, میں نے اس میں سے ہی راستہ نکالنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر سامنے دیوار ہے ہم راستہ بنا ہی نہیں سکتے, اس میں تو ہے دیوار آگے. تو بہترین تو کنسٹرکٹر وہی ہے نا جو راستہ بنائے گا, راستہ بنا کر اس بلڈنگ تک پہنچے. ہاں, اس تک پہنچ. لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں, اور خواتین بھی گھبرا جاتی ہیں, لڑکے بھی گھبرا جاتے ہیں. لیکن آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے حالات سے لڑ کر اور آپ نے جو سوچا تھا اس کو اچیو کیا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہیے, تاکہ آپ کو, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تب میں غالباً 12-13 سال کا تھا جب میں پہلی دفعہ اسکول گیا. تو میرے ایک چچا جی ہیں, رشتے میں لگتے ہیں, تو وہ پاس ہی بیٹھے تھے. انہوں نے میری والدہ نو پنجابی وچ کہا, اینو موٹر سائیکلاں دا ول سکھاؤ, اے ہن چنگا بھلا ایندا قد ہو گیا. اچھا. آج وہ اپنے بچے کو اس لیے تعلیم دلوا رہا ہے کہ راشد اکرم اب اچھا کام کر رہا ہے زندگی میں, کچھ بن گیا ہے, کچھ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے اگر کسی 1-2 لوگوں کی زندگی بدلی ہے تو میری زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ میری وجہ سے کوئی بدل گیا. آپ کی وجہ سے, بالکل. یہ تو بہت ہی خوبصورت اگزامپل آپ نے اپنی فیملی میں, اپنے ریلیٹیو میں سیٹ کی ہے کہ آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ اور بھی پڑھنا شروع ہو گئے. ایسے ہی ہے. اچھا, تو ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے بچپن سے چیلنج دیکھے, عادت تھی, پریکٹس تھی کہ کس طرح چیلنجز سے نمٹنا ہے, اور پھر اینکرنگ, صحافت کا جو آپ نے انتخاب کیا, فیلڈ تو یہ بھی آسان نہیں ہے. بالکل. اور اس میں بھی آپ نے بڑا سخت وہ فیصلہ کیا کہ یہ جو چھاپے واپے ہیں اور بڑے غصے میں بھی نظر آتے ہیں. کبھی پریشر آیا ہے؟ بڑی دفعہ کمرے کے اندر بند کر دیے گئے ہیں. پریشر زیادہ ان کو فیل ہوتا ہے جنہوں نے لائف میں زیادہ چیلنجز, پرابلمز نہ دیکھے ہوں. جنہوں نے دیکھے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی حل کرنا ہے. دیکھیں جب یہ شو مجھے دیا گیا تو میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ کے اندر یہ کہا گیا کہ مجھے, میرے ایم ڈی صاحب جو ہیں, ان کو میرا مطلب کہ لہجہ, میرا بات کرنا, میری ہائٹ, مطلب کہ وہ ایک کہتے پورے ایک پہلوانہ والی انہوں نے میرے شخصیت نظر آ. وہ مجھے کہتے کہ اس کے اندر آپ کو مار بھی پڑے گی,
میں کہا کوئی گل نہیں سر, زندگی تو مار کھاندے آ رہے ہیں. تو کہتے اندر پریشانی ہوئے گی. میں کہ کوئی مسئلہ نہیں سر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن اس کا آغاز ہوا, چیلنجز ہمیں پتا تھا کہ یہ ہوں گے. بے شمار جگہوں پہ ہمیں مار بھی پڑی ہے, بے شمار جگہوں پہ ہمیں بند بھی کر دیا گیا ہے, بے شمار جگہوں پہ ہمیں ہمارے اداروں نے پکڑ لیا ہے کہ ہم اگر ان کو ہی بے نقاب کر رہے ہیں. تو ڈر ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر بلڈر اچھا ہو, اس نے راستہ بنانا ہے, پھر وہ بلڈنگ کھڑی کر سکتا ہے. پہلے اس کو راستہ بنانا ہے. تو آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, پہلے سوچیں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا, تو آپ نکل جائیں گے. اچھا, ویسے جو بھی مشکل ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, سخت ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں جو بچے بچپن سے چیلنجز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اچھا کنٹینٹ بھی وہی نکال کے دیتے ہیں اور چینل کے ساتھ ٹھہرتے بھی وہی ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو پہلے سے شروع وہ اصل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. پریشر بھی ان کو ہوتا ہے, ادارے کا پریشر ہوتا ہے, لوگوں کی تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں, اور ان کے پاس کھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا. ان کو پتا ہے کہ کیا کر لیں گے. زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے اللہ حافظ, ٹھیک ہے جی میں آگے جا کے نیا اپنا جہاں بنا لوں گا. تو پھر آپ بنا لیتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا, تو کبھی انٹرویو میں ایسا ہوا کہ سوال آپ نے پوچھا ہو اور سوال تو بہت سے ناگوار آبویسلی لوگوں کو لگتے ہیں, پھر کبھی وہ کہہ دیتے ہیں آپ لفافہ لے رہے ہیں, بالکل, کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے ڈائریکشن آ رہی ہے, وہ بھی ہمیں واٹس ایپ تو نہیں آیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو اس طرح کی سچویشن ہوئی, یہ میں بریک کے بعد پوچھوں گی. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین, ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں راشد کے ساتھ. اچھا راشد, سوال تو اچھے نہیں لگتے, وہ کہتے ہیں نا کہ سوال پوچھنے والے. میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اسے کر لیں, مجھے پتا آپ نے لکھے نہیں ہے. سوال پوچھنے والی جو خاتون ہوتی ہے وہ بھی پسند نہیں آتی, اور سوال پوچھنے والا مرد بھی اچھا نہیں لگتا. خاتون پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر جاتے ہیں, لیکن جو مرد جب سوال کرتا ہے تو وہ برا لگتا ہے, تو ہوتا ہے. اچھا, تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے سوال پوچھا اور سوال بڑا ناگوار گزرا ہو, اور پھر آپ کو کچھ بریک میں کہہ دیا گیا ہو کہ آپ کو ڈائریکشنز کہاں سے آ رہی ہیں؟ مجھے آن ایئر ہی کہہ دیا گیا تھا. اچھا, آن ایئر ہی کہہ دیا تھا. ہاں, میں 2022 کی بات ہے, اور وہ وزیر اطلاعات پنجاب تھیں, اور ان کے ساتھ میرا شو کا پورے گھنٹے کا جو ہماری ڈیوریشن ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمارا ٹائم طے ہوا. تو میں ان کے ساتھ شو کر رہا ہوں, اور انہوں نے 8 ہی منٹ میں میرا شو چھوڑ کے چلی گئی تھی. اچھا, کہ وہ اس نے جس نے ارینج کروایا اس کو کہتی تھی آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمارا ہی بچہ ہے. تو یہ ہوتا رہتا ہے زندگی میں. پھر ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جانے یار. اچھا, آپ بھی زیادہ مائنڈ نہیں کرتے اس بات کو. خیر ہے, ہوتا ہے, بڑے بڑے چینلز میں ہو جاتا ہے, یہ تو ہمارے ساتھ پھر بھی ہو. ہاں, یہ تو مطلب اب مجھے لگتا ہے آپ یوز ٹو ہو گئے. ہاں, وہی ہوتا رہتا ہے, اب پرابلم نہیں. اچھا, صحافتی کریئر میں سب سے بڑا جو چیلنج آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا ہو اس نے واقعی مجھے تھوڑا سا پریشان کیا ہے؟ ابھی تک کبھی نہیں لگا. اچھا, کوئی بھی نہیں. بس وہ آئے اور تیرتے گئے. ہم نے کہا کہیں نہ کہیں کنارہ مل جائے گا, تو بس مجھے لگتا ہے کنارے پہ پہنچ گئے ہیں, اب اللہ خیر کرے گا. لیکن ابھی تک مجھے ہاں ایک دفعہ ضرور ہوا, ایک ٹیلی ویژن میں, تب میں ایز اے نیوز اینکر تھا, نیشنل ٹیلی ویژن ہے, مشہور ٹیلی ویژن ہے, وہاں پہ مجھے آپ کو جس طرح ابھی آپ کو ایک پروڈیوسر انسٹرکشن دے رہا ہے اور میں آپ کے پاس اکیلا گیسٹ ہوں, آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے, آپ نے مجھ سے ہی سوال کرنا ہے, مجھ سے ہی جواب لینا ہے, اور میرے جواب سے ہی آپ نے سوال نکالنا ہے. تو اسی طرح مجھے انسٹرکشن تھیں اور میں ان سے سوال کر رہا ہوں. وہ موصوف غصہ کر گئے, اور اس چینل کے وہ جو پارٹنر کہہ سکتے ہیں, ان کے آپس میں رشتہ تھا یا جو بھی تھا, تو انہوں نے میری کمپلین کر دی. اچھا, اور میں وہاں پہ اچھا سینئر اینکر تھا, اور مجھے سزا کے طور پہ 10 دن کے لیے نائٹ بھیج دیا. تو اس طرح کے چیلنجز آتے رہتے ہیں اور ہم بھی فیس کرتے رہتے ہیں. لیکن پھر وہاں سے خداحافظ کا, اور خداحافظ کرنے کے بعد اگلی جگہ پہ اللہ نے مزید بہتر نواز دیا. مزید بہتر نواز دیا.
اچھا، ایک اس فیلڈ کا یہ بھی بڑا ڈرا بیک ہے کہ اس میں صحافی بے روزگار ہونے میں کچھ سیکنڈ لگتے ہیں. اسی لیے الگ سے کوئی اور روزگار لازمی رکھیں اپنا. ابھی جس طرح میں ہوں، میں اپنا ساتھ بزنس کرتا ہوں، پراپرٹی کا بھی کرتا ہوں، آن لائن میرا اپنا برانڈ بھی ہے، اور اپنی جو صحافتی زندگی ہے اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. اگر آپ نے اب انجوائے کرنا ہے صحافتی زندگی کو تو آپ کی سائیڈ انکم لازمی ہونی چاہیے. سائیڈ انکم لازمی ہونی چاہیے. اچھا، پولیس کے کردار کو کیسے، آپ کا تو ڈائریکٹ پولیس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمارا ویسے سارے اداروں کے ساتھ، آپ کی فوڈ اتھارٹی بھی، ای پی اے بھی، ٹریفک بھی، پولیس بھی، یعنی کہ جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں سب کے ساتھ واسطہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر وہاں پہ کوئی خاتون افسر ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں صرف اتنا ریکارڈ کرو کہ میں نے ہیل کیسی پہنی ہے، اتنا ریکارڈ کرو کہ میں نے آج کس طرح کا سوٹ پہنا ہے، اتنا ریکارڈ کرو کہ میں نے آج میک اپ زیادہ تو نہیں لگایا. اور صاحب جو ہے، اگر کوئی افسر ہو، کوئی مرد افسر ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میری چال ڈھال اور میں کس طرح لوگوں سے مل رہا ہوں، تو وہ آج کل سمجھتے ہیں صحافت اتنی ہونی چاہیے. تو اگر آپ سوال کرتے ہیں تو وہ برا بناتے ہیں. اچھا، صحافتی کریئر کا کوئی ایسا دلچسپ فنی واقعہ جو آپ کو سن کے ابھی بھی ہنسی آتی ہو یا دیکھ کے ہنسی آئی تھی کافی؟ کبھی کبھی صحافیوں کے ساتھ صحافتی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میری زندگی کا جو یونیورسٹی لیول پہ پہلا ایک جو کہہ سکتے ہیں کیمرے کو فیس کرنا، تو وہ بہت ایک انٹرسٹنگ ہے. ہمیں ہماری ایک خاتون ٹیچر تھیں، انہوں نے ایک پروجیکٹ دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے فیسٹیول ہے تو وہاں پہ آپ نے ایک دوسرے کلاس فیلوز کے آپ لوگوں نے انٹرویوز کرنے ہیں. تو مجھ سے جو کلچرل فیسٹیول تھا، تو مجھ سے کلچرل فیسٹیول نہیں بولا جا رہا تھا. اور میں کوئی 10 دفعہ میں نے کلچر فیسٹیول، کلچر والا ورڈ یوز کیا. تو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ باقی تو ایسا کبھی نہیں فیل ہوا. کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی وہ والی آج بھی ویڈیو دیکھوں تو میں کہتا ہوں بس چھوڑ دو، رہنے دو، اس کو دور کر دو. اچھا، کبھی کبھی اسکرین پہ بھی فمبل ہو جاتے ہیں. ہاں، اوہ یہ فمبل والا بہت انٹرسٹنگ ہے. میں رپورٹر تھا بیسیکلی، تو مجھے اچانک سے اینکر نہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ بہت ہی ایک پاکستان کا ابھی وہ شخص پاکستان کی بہت بڑی اہم سرکاری نشست پہ بھی ہیں، وہ بہت بڑے سرکاری عہدے پہ بھی ہیں، انہی کے چینل پہ تھے. تو ویسے ماموں تو وزیر اعلیٰ، وہ سوری آصف علی زرداری صاحب سب کو بناتے ہیں. تو جو آصفہ، ان کی بیٹی آصفہ نے بختاور جو بڑی ہے، ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے. تو میں ریپ اپ کر رہا تھا اور میں نے کیا کیا کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ نانا بنے تھے بیسیکلی. تو میں ریپ اپ میں کہہ رہا ہوں، ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ زرداری خاندان میں اچھی خبر ہے کہ آصف علی زرداری ماموں بن گئے ہیں. یعنی کہ جو سب کو ماموں بناتے رہے انہی کو میں نے ماموں بنا دیا. اور میرے جو پروڈیوسر صاحب تھے وہ مجھے بلا کے کہتے ہیں، اوے یہ جو اصل میں ماموں والا، اوے وہ سارے نو ماموں بنا دینے تو تم انہی ماموں بناتا ہے. تو یہ میں نے ایک فمبل ایسا کیا ہوا جس پہ مجھے آج بھی ہنسی آتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی صاحبزادی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو میں ان کو ماموں بنا دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے میرا آج تک کا سب سے بڑا جو فمبل اور بلنڈر جو ہے وہ یہی ہے. اچھا، بہت سی ہم ریلز اور ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی صحافی نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی چیئر ٹوٹ جاتی ہے، کبھی آئی ایف پی بند ہو جاتی ہے اور اسٹوڈیو میں بھی کوئی موجود نہیں ہوتا. تو اس طرح کے بھی واقعات کبھی ہوئے؟ یہ ہوتا ہے، لیکن میں اس پہ ہمیشہ جو نیوز اینکرز ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نیوز اینکر ہیں ہی اسی لیے، ورنہ اگر سیدھی خبر ہے پڑھنے کے لیے رپورٹ کو بٹھایا جا سکتا ہے. آپ کی آئی ایف بی نہیں چل رہی، آپ کا فریم آؤٹ ہو گیا ہے، جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، جو سوئچ کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، تو غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. آپ کی آئی ایف بی میں آواز نہیں آ رہی تو آپ فوٹیج کے ساتھ کھیلیں خود. کب آپ اسکرین پہ کٹ ہوئے ہیں، کب آپ نے ریپ اپ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس اسکرپٹ نہیں ہے تو آپ اچھا نیوز اینکر وہ ہے جو ویژول سے اسکرپٹ بناتا ہے. فرض کریں کہیں دھماکہ ہوا ہے تو ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر
دھماکہ ہوا ہے. ابھی تک آپ کو کیجویلٹیز کے حوالے سے نہیں بتا سکتے, لیکن لگ رہا ہے انتہائی افسوس. مطلب آپ نے خود اس کو بنانا ہے, تو یہی ایک اچھا نیوز اینکر ہوتا ہے, ورنہ سیدھا تو سب پڑھ لیتے ہیں. سیدھا تو سب پڑھ لیتے ہیں. اچھا, فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں, فری ٹائم میں مجھے یہ ہے کہ جو نیچر ہے وہ بہت پسند ہے. اچھا. میں اپنے گھر کے باہر جو لان ہے اس کو بھی پانی شانی دے لیتا ہوں, اور پارک میں چلا جاتا ہوں. تو لٹرلی مجھے نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی آئے گا تو پارک میں بیٹھوں گا. اچھا. تو وہاں پہ بیٹھ گیا. اچھا, وہ بہت زیادہ درخت ہیں ہمارے اس پارک میں, وہ گھنی گھنی لگتی ہے, تو اچھا لگتا ہے وہاں پہ بیٹھا رہنا, کیونکہ اصل میں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں پہ جو پرندوں کی آوازیں, وہ آپ کی کہیں نہ کہیں آپ کے اندر, جس طرح آپ نے کہا تھا کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, آپ کے اندر کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ ساری چیزیں جو ہے اٹریکٹ کرتی ہیں. اچھا, ولیج کو مس کرتے ہیں؟ اب تو نہیں رہا جاتا وہاں پہ, مطلب کہ میں شروع سے رہا یہاں پہ ہوں. اچھا. لیکن جب بھی جاتا ہوں اچھا لگتا ہے, اور اپنے کزنز سے, سب سے, دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. اور اچھا, وہ ایک بچپن والے راشد کو جو دوست کزنز ملتے تھے اور اب والے راشد کو جو ملتے ہیں, فرق کیا ہے اس میں؟ ابھی بھی وہی کہتے ہیں جو پہلے کہتے تھے. اچھا, ابھی بھی ویسے. وہ اصل میں دیکھیں, مہمان آپ کسی کی اور کے لیے ہوتے ہیں, اپنوں کے لیے تو نہیں ہوتے. تو میرے خیال سے میں بھی اچھا محسوس کرتا ہوں کہ ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے عہدوں پہ ہیں, میرے دوسری سائڈ جو ماں والی سائڈ ہیں, تو اچھے وہ, لیکن ہم آج بھی ویسے ہی ہیں, ویسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کا نک نیم کیا تھا, کیا بلاتے تھے گھر والے؟ چھوڑ دے, رہنے دے, ورنہ اس پہ دیکھیں میں سارے جواب دے دیا. اچھا, وہ ایک والدہ کا بڑا پیار ہوتا ہے بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ, تو انہوں نے ایک کوئی ایسا نام ضرور رکھا ہوتا ہے؟ نہیں, میری والدہ ہمیشہ میرا نام پورا بلاتی تھی. اچھا, آپ کی والدہ پورا بلاتی تھی. وہ میرے, ہم 3 بھائی ہیں ماشاءاللہ, تینوں کا نام وہ پورا, مطلب کہ کبھی بھی وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نام بگاڑوں گی تو پھر سارے بگاڑیں گے. اچھا, ایک بگاڑنے والا نہیں ہوتا, ایک ویسے بھی بڑا خوبصورت سا ماؤں نے کسی خوبصورت چیز کے ساتھ مشابہت کے ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں چیز ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ بلا لیتی ہیں, میرا شیر بیٹا, اس طرح کی. ہاں, وہ تو مائیں پھر کہتی رہتی ہیں, وہ تو پھر میرا سونا پتر, میری جان تیرے چوستی ہے, یہ تو پھر ہوتا رہتا ہے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. ناظرین, بڑی مزے کی کانورسیشن چل رہی ہے, لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ راشد اکرم صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں گفتگو. اچھا, سوشل ایشوز کے اوپر آپ پروگرام کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, لوگوں کے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا لگتا ہے جو پروگرام کرتے ہیں اس سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے, کوئی مسائل حل ہوتے ہیں؟ بالکل, جب آپ جو پروگرام کے ایک لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں تو آپ کے پروگرام کرنے کے بعد اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے. اور اگر آپ جائیں اور بس ویوز کے لیے پروگرام کر کے واپس آ جائیں, اور پھر اس کے اندر آپ اوپینین جو ہے, جو متعلقہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے یا وزارت ہے, آپ اس کا اوپینین اگر نہیں شامل کریں گے تو کبھی بھی آپ کے پروگرام پہ اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ کو اس کے لوازمات پورے کرنے چاہیے. اچھا, کوئی ایسا واقعہ جو سالو ہوا اور لوگوں کا بڑا پازیٹیو تاثر آیا ہو کہ ہمارے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے, بہت اچھا کیا ہے؟ بے شمار ہیں. اب اس میں اصل میں ہمارا جو شو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں ABC کرپشن کرتے ہوئے پکڑا گیا, اور پکڑا جب جاتا ہے تو اس کے بعد میکسیمم کیا ہوتا ہے کہ وہ معطل ہو جاتا ہے, ڈسمس فرام جاب ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب بھی ہمارے پروگرام کی وجہ سے کوئی ڈسمس فرام سروس ہوتا ہے یا پھر اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے کر دیتے تو وہ نیند نہیں آتی. یہ سچ ہے. حالانکہ قرآن میں ہے کہ آپ جو ظلم کر رہے ہیں, جو برائی کر رہے ہیں, اب اس کو روکو. اگر ایک کرپٹ ہے, اس نے 1500 اور غریب غربا کے ساتھ ظلم کیا, ان سے پیسے لے کے کام کیا ہے,
آپ آتے ہیں اس کرپٹ شخص کو اس پکڑتے ہیں اور وہ ڈسمس فرض کریں ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے اندر بھی ایک انسان ہے اور ہم بھی انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ نہ کرتا تو یہ شاید نہ ہوتا. اب بے شمار اس طرح کے ہیں. ہم نے ایک حافظ قرآن یہاں پہ ٹریفک وارڈن پکڑا, وہ جو ہے بڑی سختی تھی, وزیر اعلیٰ نے ان کے یونیفارم بھی ریسنٹلی تبدیل کیے تھے. تو وہ کیا ہوا کہ وہ حافظ قرآن تھے اور ہم نے ان کو لائسنس کے بنوانے کے عوض ان کو ہم نے پیسے دیے. ہمیں پتہ چلا کہ یہ پیسے لیتے ہیں اور پھر ہم نے وہ کیا, اور پھر اس وقت ہمیں اس وقت کے جو سی ٹی او صاحب ہیں وہ بھی چیلنج کرتے تھے کہ آپ کرپشن نکال کے دکھاؤ. یعنی کہ کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ظلم اگر کریں گے تو پھر ایک دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. اچھا, تو جو ادارے ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ اداروں کا اٹھنا بیٹھنا دکھائیں گے اور ان کی اچھی چیزیں دکھائیں گے تو وہ بہت کوآپریٹ کریں گے. آپ نے ان کے حق میں 10 خبریں چلائی ہیں, وہ آپ کو ویل ڈن کہیں گے. ایک خبر آپ نے ان کے مخالف چلائی ہے تو وہ آپ کو گالیاں دینے لگیں گے. اچھا, کبھی ایسی تھریٹس آئی کہ فیملی بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا ہو کہ صحافت کو چھوڑ دو؟ صحافت چھوڑنے کا تو نہیں کہا, لیکن شو جب کرتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ مشکل کام ہے. لیکن الحمدللہ فیملی نے کبھی یہ نہیں کہا, کہ وہ کہتے ہیں کہ تم بہتر سمجھتے ہو, لیکن یہ ہے کہ ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, تو فیملی ویسے پریشان نہیں ہوتی؟ ہاں, وہ نہیں کرتی, وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, دیکھیں ایک پریشان ہے, آپ اس کی پریشانی کے اوپر ایک اور پریشانی رکھتے ہیں تو وہ بیچارہ مزید پریشان ہوگا. اس لیے آپ اسے کہیں کوئی بھی بچہ رو رہا ہے, آپ چلے بیٹا کوئی بات نہیں, یا کوئی اس طرح, وہ تھوڑا نارمل ہوتا ہے. اس لیے میرے خیال سے اگر آپ کا کوئی ملازم ہے یا کوئی بھی ہے, یا آپ کا بچہ ہے یا آپ کا بھائی ہے, اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو مزید پریشان کرنے سے بہتر ہے چل کوئی بات نہیں, یہ ہو گیا, اگلی دفعہ احتیاط کرنا. اگلی دفعہ احتیاط کرنا. اچھا, شوق کس چیز کا ہے, ہابی کیا ہے, زیادہ کس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ کتابیں وغیرہ پڑھ لیں, کرکٹ کھیل لی, کرکٹ ہاں کھیل لیتے ہیں, بس یہ. اور اچھا, اسکرین پہ ویسے جو اینکرز ہوتے ہیں ان کو اپنی ڈریسنگ کا, ان چیزوں کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. شاپنگ کا شوق ہے؟ بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں. وہ تو پیسے خرچ ہوتے ہیں. اچھا, تو اس پہ ٹینشن ہوتی ہے یا خوشی ملتی ہے؟ ہاں, بہت ٹینشن ہوتی ہے. وہ آپ اصل میں مجھے خود بھی پسند ہے, کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں لے لوں. پھر ایک اور کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کچھ ایسی چیز لوں, ہم تینوں بھائی تقریباً ایک جتنے ہیں. اچھا, تو وہ پھر جب بڑے بھائی پہن لیتے ہیں نا, مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا, آپ کہتے ہیں میں لے کے آیا یہ پہن لیے. تو لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں, اچھا پہنیں گے, اچھا دکھیں گے, آپ کا جو امپریشن ہے وہ اچھا رہتا ہے. میرے خیال سے پہننا چاہیے, خوشبو لگانی چاہیے, اچھی واچ پہننی چاہیے, اچھا جوتا پہننا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. زیادہ کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ جوتے پہ اور واچ پہ. جوتے پہ اور اگر دونوں چیزوں میں سے کسی ایک پہ خرچ کرنا پڑے, کھانے پینے پہ یا ڈریسنگ پہ, کس چیز پہ؟ فوڈی ہیں؟ نہیں, وہ کچھ بھی مل جائے کھا لیتا ہوں, دال بھی. ایون کہ وہ دیکھیں سفر اس طرح کا رہا ہے, آج تک کبھی اس طرح ہوا ہی نہیں ہے کہ یار اچھا بنا ہوگا. میں اپنے گھر اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو والدہ مجھے کہتی ہیں اے میرا پتر یہو جہا ہے, اینوں دال بھی بنا کے کھوا دیتی جائے اور کھا لائیں گا. ایون کہ اگر مجھے کوئی نہیں بھی بنا کے دے گا, میں خود جا کے روٹی بنا لیتا ہوں. اچھا, خود بھی روٹی کوکنگ کرتے ہیں؟ روٹی وغیرہ بنا لیتے ہیں. اچھا, ویسے روٹی تو بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. گول بناتے ہیں؟ گول بناتے ہیں. میرے انسٹاگرام پہ ایک ویڈیو پڑی ہے اور 50 لوگوں کو سیری کروائی ہوئی ہے. اچھا, ہاں جی. تو وہ روٹیاں خود ہی بنائی تھی؟ وہ میں ساتھ وہ بیلتا گیا اور بناتے گئے, اور وہ پھر تو یہ ساتھ وہ لڑکے تھے. روٹی بنانے والا مائنڈ میں کیسے آیا کہ روٹی؟ وہ تقریباً کبھی بنانی پڑی تھی؟ ہاں, بے شمار دفعہ. اچھا, تو پھر آپ ایسے بناتے بناتے سیکھ گئے؟ بس اب آ گئی ہے. اچھا, تو کھانا بھی بنا لیتے ہیں؟ نہیں, کھانا وغیرہ. اچھا, نہیں, وہ نہیں بنا سکتے, صرف روٹی تک آپ گئے ہیں؟ روٹی تک اس طرح کے جب کبھی باہر سے دل نہیں کر رہا ہوتا, مجھے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آلو والے پراٹھے وغیرہ بنانے کا بڑا شوق ہے. مطلب کہ اس طرح کا جب خود کا دل کر رہا ہو, باہر سے آپ لے کے جائیں گے, وہ پتہ نہیں ہائیجین اس کی کس طرح کی ہوگی. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خود ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ
جو اپنا آپ کا فری ٹائم ہے اب کچھ کرنے میں گزار لیں, تو اس لیے مجھے لگتا ہے وہ بہتر رہتا ہے. اچھا ویسے میں نے اکثر دیکھا ہے پاکستان میں جو مرد حضرات ہیں وہ کوکنگ کی طرف بڑا کم جاتے ہیں, حالانکہ سروائیول کے لیے یہ اسکل تو بڑی امپورٹنٹ ہے, دونوں کو آنی چاہیے. ایسے ہی ہے. ایسا کیوں ہے کہ مرد جاتے ہی نہیں ہیں کوکنگ سے, گھبرا, اور دنیا میں شیف زیادہ مرد اچھے ہیں لیکن یہاں پہ نہیں جاتے کوکنگ کی طرف, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ایسا کیوں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ تو ہر مرد کی اپنی ایک سوچ ہے, اپنا اس کا خیال ہے کہ کس طرح. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کی بیٹی لے کے آتے ہیں اور اپنی جب بیٹی دیتے ہیں تو آپ کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کا جو شوہر ہے اس کی عزت کرنے والا ہو, اس کا خیال کرنے والا ہو. تو جب آپ بیٹی کسی کی لے کے آتے ہیں تو جس نے آپ کو بیٹی دی ہے اس کا بھی یہی گمان ہوگا کہ یہ خیال کرنے والا ہو, اس کی عزت کرنے والا ہو. تو اگر آپ اس کے ساتھ مل جل کے کر رہے ہیں تو کرتے رہا کریں. ہاں تو آپ کو کرنا چاہیے. بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ خواتین جاب بھی کرتی ہیں اور پھر بیچاریوں کو جا کے گھر کا پورا کام کرنا پڑتا ہے. اور میرے خیال سے اگر مرد کہے یار کوئی نہیں چل میں پیاز سے نل کاٹ دینا, اپنے یار ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, ویسے یہ تو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. چلے رونے والا کام پیاز کاٹتے کاٹتے. دیکھیں مرد کو ہمیشہ کہا گیا نا مضبوط ہے, بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی گل نہیں پتر تو مرد ہے نا. تو مرد جو ہے ویسے روتا نہیں ہے کسی بہانے رو لے, لیکن روتا اصل میں ہے مرد. یقین جانے کہ مرد. اچھا یہ بھی راشد بڑی غلط بات ہے کہ ہم ایک اسے کہتے ہیں کہ مرد روتا نہیں ہے, حالانکہ رونے سے انسان کی اسٹریس ریلیز. مرد جتنا روتا ہے وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے وہ کسی کو دکھاتا نہیں ہے. اس کو شروع سے کہا گیا ہے کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں. تو وہ جب پریشان ہوتا ہے آپ کی لائف کے اندر اس طرح کے مومنٹس آتے ہیں یار obviously ایموشنل ہوتا ہے انسان. خواتین کو اتنا نظر آتا ہے اور جو اتنا کچھ وہ مرد کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ابھی آپ کیمرہ مین حضرات ہیں, بہت سے میرے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے, تو ان کو مجھے پتا ہے کہ یہ کس طرح سے, اور اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ وہ یہاں پہ کس طرح سرو کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا, لیکن وہ گھر جاتے ہیں, ایک ہاؤس وائف ہے, اور پھر وہ جب کہتی ہے کہ آپ تو کچھ کر نہیں رہے, تو وہ پھر سوچیں کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تو میرے خیال سے میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ, اگر میں ویسے مردان کہوں گا کر لیتا کرو, اگر خاتون کھانا بنائے مرد اپریشیٹ کرتے اس میں بھی وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں, اور وہ مزید بہتر طریقے سے تعریف کر دیں. آپ نے اچھا پہنا ہے, آپ نے اچھا یار آج آپ پیاری لگ رہی ہیں, نہ بھی آپ کو پیاری لگ رہی ہو لیکن آپ کہہ دیں اچھی بات ہے. مضبوط گھر کی یہی نشانی ہوتی ہے, بڑا اچھا آگے چلتا ہے. وہ جو آپ کی وائف ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے, ایون کہ وہ آپ کی پوسٹ جو ہے نا آپ نے سوشل میڈیا پہ کیا اپلوڈ کیا ہے وہ تک دیکھ رہی ہوگی. وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ یہ آفس میں کس طرح رہتے ہیں, گھر آتے ہیں تو ان کا موڈ کس طرح رہتا ہے. تو یہ آج کل ایسا نہیں ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب کے سوشل پلیٹ فارمز ہوں گے, تو آئی تھنک یہ چیز ہوگی. راشد اکرم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین آپ نے بھی یقیناً اس کانورسیشن کو انجوائے کیا ہوگا. اپنی ہوسٹ یسریٰ بلوچ کو السلام علیکم پاکستان سے اجازت دیجیے, پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.